टूटा हुआ तारा किस्त नंबर 17। शहवार तैयार होकर कमरे से निकली तो मुलाजमा रास्ते में ही मिल गई। नाश्ता कर लें, बेगम साहिबा कह रही हैं कि जल्दी आइए, साहब लेट हो रहे हैं। कौन साहब? वो चौंकी। मुस्तफ़ा साहब, आप पहले भी तो उनके साथ ही जाती थी। रखशंदा उनकी निकाह से बाखबर थी। अपनी तरफ से उसने मुस्कुराकर कहते शरारत करना चाहिए, मगर मैं अब नहीं जा रही। रखशंदा की मुस्कुराहट थी या सुबह सुबह मुस्तफ़ा का जिक्र था। वो एकदम उसे गुस्से से कहती आगे बढ़ गई। वो डाइनिंग रूम में आए तो वहाँ सभी मौजूद थे, माँ सिवाय अब्बास और सजाद के। मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ड्राइवर किस मर्ज़ की दवा है? अभी 2 घंटे पहले ही तो आपके सामने घर आया हूँ। अब फिर ज़रूरी काम से जाना है, आप किसी और को कह दें। दूध का गिलास ख़त्म करके मुस्तफ़ा ने कहा तो शहवार दहलीज़ पर ही रुक गई। यकीनन ये उसी का ही जिक्र हो रहा था। मुस्तफ़ा, मैं देख रहा हूँ कि जब से ये निकाह हुआ है तुम्हारा रवैया शहवार के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो इस घर की बहू है। पहले मैं समझा था कि शहवार महज अपने पस मंज़र को लेकर इनकारी है, मगर अब महसूस हो रहा है कि उसके इनकार के पीछे तुम्हारा रवैया भी वजह बना होगा। नाश्ते की टेबल पर सुबह सुबह बहस चल रही थी। मुस्तफ़ा ने एकदम गिलास टेबल पर रखा। आप ज़्यादती कर रहे हैं बाबा जान। मैंने एक बार भी इस निकाह को लेकर आपके सामने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, ना पहले और ना अब। मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने से पहले आप मेहरबानी फरमाकर दूसरी तरफ की सूरत हाल पर भी गौर कर लें तो बेहतर होगा। वो भी तुम्हारे ही किसी रवैये पर इनकारी होगी, वरना वो हमारे सामने पली बड़ी है। हम उसको तुमसे बेहतर समझते हैं। उनका अंदाज दो टोक था। अच्छा? मुस्तफ़ा गुस्से से मुस्कुराया तो माँ जी फ़ौरन बोली, क्या हो गया है आप दोनों को? मुस्तफ़ा के पास टाइम नहीं होगा, शहवार किसी और के साथ चली जाएगी। उन्होंने मामला रफ़ा दफ़ा करना चाहा था। अब्बास और सजाद जा चुके हैं। मुझे भी एक काम से अभी निकलना है। ड्राइवर के साथ नहीं भेजूंगा मैं। अब इसको ले जाते हुए क्या परेशानी है? इसी तरफ से तो होकर जाना है उसने। बाबा ने गुस्से से कहते हाथ में पकड़ा नैपकिन टेबल पर डाल रख दिया। इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। ऐसे आलम में ड्राइवर पर छोड़कर कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये निकाह जुलत में इसीलिए किया गया था। शहवार हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर, और निकाह के बाद अब इसकी। बाबा का अंदाज कतई था। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती बाकी है। ऐसे आलम में वो मोहतरमा अभी मेरी मुकम्मल जिम्मेदारी करार नहीं दी जा सकती। मुस्तफ़ा का वहीं दो टोक अंदाज था, मुसलसल बहस को हवा देता हुआ। ये तुम किस लहजे में शहवार का जिक्र कर रहे हो? रुखसती जैसी फरसूदा रस्में इस निकाह के सामने बेमायनी है। मैं चाहूँ तो कल ही रुखसत करवा दूँ। ओके, जब रुखसती होगी तो मैं ले जाऊँगा। अभी इस वक्त तो इजाज़त दें कि मैं जा सकूँ। ख्वामख्वाह मुझे लेट करवा रहे हैं। मुस्तफ़ा उठा तो बाबा ने बहुत सख्ती से टोका। शहवार को लगा कि वे यकीनन कुछ सख्त कहने लगे। वो घबरा कर फ़ौरन अंदर बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा की तरफ देखे बगैर उसने सबको मुश्तरका सलाम किया। मुस्तफ़ा ने पलटकर उसे देखा और फिर बाकी लोग भी मुतवज्जो हो गए। वालेकुम अस्सलाम, आओ नाश्ता करो। माजी ने फ़ौरन माहौल की कशीदगी कम करना चाही थी। शहवार महज सर हिलाकर भाभी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा खड़ा था। मुस्तफ़ा ने बड़ी सुलगती निगाहों से शहवार को देखा था। शहवार को ड्रॉप करते जाना, सुना तुमने? मुस्तफ़ा वहाँ से जाने लगा तो शाहज़ेब साहब ने फिर कहा, पापा मैं लेट हो रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने ज़िद होकर कहा। माजी ने शहवार के सामने दूध, अंडा और दीगर लवाजमात रखते मुस्तफ़ा को देखा, मगर शहवार को ड्रॉप करना इससे ज़्यादा अहम है। तुम जाकर अपनी गाड़ी निकालो, शहवार नाश्ता करके आती है। पापा का अंदाज़ फैसला कुन था। मगर बाबा, मुस्तफ़ा ने बोलना चाहा। मुस्तफ़ा, मैंने जो कहा है वो करो। बाबा ने उसकी बात काट दी थी। मुस्तफ़ा बहुत गुस्से से पलटा था। शहवार को सभी के सामने शदीद सबकी का एहसास हुआ। अंकल, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती, इसमें कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। शहवार ने शाहज़ेब साहब को भी उठते देखकर कहा, आप कल ड्राइवर के साथ अकेली कॉलेज गई और वापस आई थी। मुझे अभी तक इस बात पर बहुत गुस्सा है। अयाज़ की किसी भी वक्त ज़मानत हो सकती है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप हमारी जिम्मेदारी हो बेटा, और हम अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। आप नाश्ता कर लें, मुस्तफ़ा आपको छोड़ आएगा। वापसी पर मैं खुद पिक करूँगा। उनका अंदाज़ हतमी और दो टोक था। शहवार ने लब दांतों तले दबा लिए। मैं कमरे में जा रहा हूँ, आप शहवार को खुद गाड़ी तक छोड़ कर आइए, और मुस्तफ़ा को भी अच्छी तरह समझा दे कि आइंदा मैं ऐसी बेमायनी बहस बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाबा, माँ जी से कहकर कमरे से निकल गए थे। शहवार उनको जाता देखती रही। नाश्ता कर लो, मुस्तफ़ा को देर हो रही है। उसे इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे देखकर लाइबा भाभी ने टोका। मुँह नहीं हो रहा। उसने ट्रे पीछे कर दी। तो ये दूध ही पी लो और अंडा ले लो, माँ जी ने कहा, और गिलास उठाकर उसे थमाया तो उसने खामोशी से थाम लिया। कभी कभी वो उनकी मोहब्बतों के आगे बेबस हो जाती थी। दूध पीकर, अंडा और स्लाइस खाकर वो जब बाहर निकली तो माँ जी उसके हमरा ही थी।
मुस्तफ़ा पाथ वे पर गाड़ी लिए मुंतज़िर था और मुसलसल हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। तौबा, तुमने तो घर सर पर ही उठा लिया। आ गए हैं हम, अब उठा लो हाथ, माँ जी ने करीब आकर कहा तो शहवार ने बहुत कोफत से गाड़ी को देखा जो स्टार्ट थी। मुझे देर हो रही है माँ जी। मुस्तफ़ा ने उसे यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। नाश्ता कर रही थी बच्ची, अजलत में तो कुछ खाया भी नहीं। अब दरवाज़ा तो खोलो। वो जो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, माँ जी ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और मुस्तफ़ा को दरवाज़ा खोलने को कहा। मुस्तफ़ा ने पता नहीं नोट किया था कि नहीं, मगर फ्रंट डोर खोल दिया और माँ जी के इशारा करने पर शहवार अपने ऊपर जब्त करती सीट पर बैठ गई तो माँ जी ने मुस्कुराकर दोनों को देखते दरवाज़ा बंद कर दिया। वापसी पर तुम्हारे बाबा शहवार को पिक कर लेंगे। शहवार उनको वक्त पर बता देना, माँ जी ने दोनों को कहा तो शहवार ने सर हिला दिया। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। मुस्तफ़ा ने बहुत ही रैश अंदाज में गाड़ी गेट से निकाली थी। अंदाज इस कदर जारहाना था कि शहवार ने सख्ती से डैशबोर्ड पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाए रखा। ये क्या बदतमीज़ी, आप गाड़ी नॉर्मल स्पीड में नहीं चला सकते। वो जब्त किए बैठी रही थी मगर मेन रोड पर आकर भी गाड़ी की स्पीड जो कि तू बरकरार रही तो वो कहे बगैर न रह सकी। मुस्तफ़ा ने सर घुमाकर उसे देखा। शोफर नहीं किसी का कि ना किसी के हुक्म का पाबंद हूँ। अंदाज़े बयां इससे ज़्यादा जारहाना था। तो फिर मुझे यहाँ उतार दे, मैं खुद जा सकती हूँ। वो कौन सा सुकून से बैठी थी, एकदम बदलिहाजी पर उतर आए। आपकी ये जसारत मेरे लिए तो ऐन खुशी का मकाम होगा कि एक नापसंदीदा बोझ से जान छूटेगी। वो तो शेर को सवा शेर साबित हो रहा था। शहवार का जब से बुरा हाल होने लगा। उसने बहुत गुस्से से मुस्तफ़ा को देखा। मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने रूड इंसान हैं। मुझे भी कतई अंदाज़ा नहीं था कि आप जैसी बज़ाहिर बेज़रर दिखने वाली लड़की अंदर से मुकम्मल तौर पर एहसास कमतरी की मारी हुई होगी। दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाबी कार्रवाई हुई। आप फ़ौरन गाड़ी रोकिए, मुझे आपके साथ कतई नहीं जाना कहीं। मुस्तफ़ा के अल्फाज ने गोया शहवार के अंदर आग भड़का दी थी। मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं हूँ। आप मेरे साथ सफ़र करना, आपके साथ अगर मेरे साथ सफ़र करना इतना ही अजियतनाक मरहला लग रहा है तो बाबा के सामने इनकार किया होता। फिर मैं देखता कि एक नापसंदीदा बोझ कैसे मेरे सर पर सवार होता। वो कौन सा कम था। फ़ौरन दो टोक जवाब दिया। मैं अंकल को आज ही मना कर दूंगी। मुझे भी किसी के सर पर मुसल्लत होने का कोई शौक़ नहीं। हाँ, इस सदी का सबसे नायाब झूठ। मुस्तफ़ा इस्तज़ाया हंसा तो वो गुस्से से खिड़की की तरफ रुख मोड़ गई। आप मोहतरमा मुझ पर एहसान अज़ीम फरमाएंगी अगर बाबा को मना करने में कामयाब हो गई तो। शहवार ने जब से लब भींच लिए। उसे लगा कि जैसे इस कदर एहसासी तौहीन पर जब से उसकी आंखें जलने लगी हों। और मोबाइल वापस करने का क्या किस्सा है। अगर इतना ही नागवार लग रहा था तो पहले दिन ही वापस कर दिया होता। इतने दिन बाद वापस करने की ज़रूरत ख्वामखा पेश आ गई। शहवार ने बहुत चौंक कर उसे देखा। उसे लगा कि आज का ये सारा गुस्सा सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मोबाइल वापस कमरे में रख कर आने वाली हरकत की वजह से हुआ है। मुस्तफ़ा के असाब तने हुए थे और वो सामने देखकर ड्राइव कर रहा था। मैंने मोबाइल यूज़ नहीं किया और ना ही कल से पहले मुझे इल्म था कि आपका मोबाइल है। मुस्तफ़ा ने पलट कर उसे देखा और फिर एकदम अचानक इल्हाम हो गया था कि यह मेरा मोबाइल है। मुस्तफ़ा का अंदाज़ एकदम तंज़िया था। मैं इस सिलसिले में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती मगर मैं करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा का अंदाज़ दो टोक था। जब तक सारी बात क्लियर नहीं होगी ये गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। मुस्तफ़ा ने बहुत बरहम अंदाज में कहते गाड़ी साइड में रोक दी थी। शहवार तो हैरत ज़दा रह गई। ये क्या बदतमीज़ी है, वो गुस्से से बोली। अब आपको देर नहीं होगी, उसने कोफा से कहा। मैं अपने वालिदैन के सामने मज़ीद कोई इल्ज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मोहतरमा मुझे साफ़ और वाज़े बताइए कि आप क्या इरादा रखती हैं। उसने फ़ौरन दो टोक बात करना चाहिए। मैं क्या चाहती थी आप लोग कतई बेखबर ना थे। अब मैं कुछ भी सोचूं आप लोगों को मेरे इरादों की क्या परवाह। शहवार ने साबका अंदाज में कहा तो मुस्तफ़ा मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ पलटा। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर अपनी फैमिली की बेअतबारी नहीं। ये निकाह तुम्हारी मजबूरी था, मेरी नहीं। शहवार एहसास तौहीन से सुलग कर रह गई। मैंने साफ इनकार किया था। शहवार ने मुस्तफ़ा के अल्फाज पर एकदम गुस्से से कहा तो मुस्तफ़ा ने बहुत ज़ब्त से उसे देखा। और अब क्या चाहती हो, मुस्तफ़ा ने कुछ तवक्कुफ़ के बाद कहा तो वो होंठ भींच गई। शहवार मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। मुझे देर हो रही है मगर जब तक ये बात फ़ाइनल नहीं होगी तुम कहीं नहीं जाओगे। मुस्तफ़ा बहुत रिलैक्स होकर बैठा था। शहवार इस तरह का शिकार हुई। उसने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। वो दोनों ही लेट हो रहे थे। ये रिश्ता मेरे बड़े करना चाहते थे। इसमें मेरी फैमिली, बाबा साहब और ताबिंदा बुआ सबकी रजामंदी शामिल थी और मैंने
اس کو دلی آمادگی کے ساتھ قبول کیا، اور اب تمہارا رویہ میں قطعی برداشت نہیں کروں گا، اور جس قسم کے کمپلیکسز کا تم شکار ہو، میرے نزدیک ان کی تو قطعی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اگر مجھے کوئی چیز متاثر کر رہی ہے تو وہ بابا جان کا رویہ ہے۔ تم صاف اور واضح الفاظ میں بابا جان کو اپنا ارادہ بتاؤ، ورنہ اس کے بعد جو میں کروں گا اس سب کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں کیوں ہوں گی ذمہ دار؟ جب میں نے صاف اور واضح الفاظ میں آپ کے سامنے انکار کیا تھا تب تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ اب انکل کچھ بھی سمجھے، میں کیوں صفائیاں پیش کرتی پھروں اپنے رویوں کی؟ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میں اب ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی۔ تم مصطفیٰ نے ایک دم غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کوئی اعلیٰ و عرفہ شہر، مافوق الفطرت ہستی، یا کوئی سپر لیڈی؟ میں عورت کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر صرف اس کی جو عزت کروانا جانتی ہوں۔ آئندہ مجھ سے اس انداز و لہجے میں بات کی تو حشر نشر کر دوں گا میں تمہارا۔ یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو۔ پہلے تم نے جن حالات میں اقرار کیا تھا، مگر ایک مجمع گواہ ہے کہ تمہارے سر پر کوئی گن لے کر نہیں کھڑا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کا نازک ہاتھ اپنے آئینی شکنجے میں جکڑا تو وہ ہمارے تکلیف کے سلگ اٹھے۔ مصطفیٰ پلیز چھوڑیے مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آئندہ تم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گا میں۔ مصطفیٰ کا یہ کوئی نیا ہی روپ تھا، شہوار کے لیے بالکل نیا اور قطعی انجان۔ مصطفیٰ کی سخت گرفت میں اس کا بازو بری طرح مسلا گیا تھا، ہمارے تکلیف کے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ چھوڑیے مجھے، انتہائی بدتمیز انسان ہیں آپ، میں انکل سے شکایت کروں گی۔ مصطفیٰ کا یہ روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کیا کہو گی تم اپنے انکل جی کو؟ اس کے آنسوؤں سے قطعی متاثر ہوئے بغیر مصطفیٰ نے کہا تو وہ دوسرا ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس یہیں تک تھی تمہاری ہمت؟ لگی تھی مجھ سے محترمہ بدتمیزی کرنے؟ اس کے رونے کا اثر ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ انتہائی زہر لگتی ہے مجھے وہ خواتین جو ہر طرح کے سود و ضیاع سے بے پرواہ ہو کر غلطی کرتی ہیں اور پھر رونے دھونے بیٹھ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ نے برہمی سے کہا تو اس کے بے اختیار بہتے آنسو ٹھٹر سے گئے۔ میں اب تک بہت لحاظ و مروت سے پیش آ رہا تھا، ورنہ تم جیسی کھر دماغ خواتین کا دماغ مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ شہوار نے لب دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکیاں روکی۔ تم سے نکاح صرف میرے بڑوں کا فیصلہ تھا۔ تم بار بار انکار کا لفظ استعمال کر کے یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میری توہین کر رہی ہو۔ تم مائی فٹ، میں اب تک تمہیں بہت زیادہ رعایت دے چکا ہوں، اب نہیں۔ میں سب برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی توہین نہیں۔ انتہائی غصے سے کہتے مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آئندہ میرے ساتھ بات کرتے ہمارے درمیان موجود رشتے کا خیال رکھنا۔ میں صرف اس عورت کی عزت کرتا ہوں جو عزت دینا اور لینا جانتی ہوں، نہ میں ایسے بدتمیزانہ لہجوں کا عادی ہوں اور نہ ہی رویوں کا۔ اتنے دنوں سے برداشت کر رہا تھا تو یہ میری شرافت تھی۔ آئندہ مجھ سے کلام کرتے ہوئے یہ کبھی فراموش نہیں کرنا کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے، ورنہ کسی دن تمہارا یہ رویہ میری ضد بن گیا تو تم اس رشتے کو لے کر بہت پچھتاؤ گی۔ مصطفیٰ بری طرح گرج رہا تھا اور وہ حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی۔ اب تک وہ اسے ایک مہربان اور متحمل مزاج انسان کے روپ میں دیکھتی آئی تھی، مگر اب مصطفیٰ کے اس روپ نے اسے سہما کر رکھ دیا تھا۔ انکار کرنے کے بھی کچھ فطری اصول ہوتے ہیں، مگر تم تو سب کچھ فراموش کیے محض میری ذات کو جھٹلانے پر تلی ہوئی ہو۔ مصطفیٰ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے تو شہوار مزید خوف زدہ ہو گئی۔ آج تک اس کے ساتھ کسی نے بھی اس انداز اور لہجے میں بات نہ کی تھی۔ اسے تو بھرپور عزت اور تحفظ دیا گیا تھا، حویلی میں خاص حیثیت اور مقام حاصل تھا، اور اب ایک دم مصطفیٰ کا یہ اس قدر لاتلقی سے بھرپور انجان رویہ اسے سک کر رہ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ مصطفیٰ کے ساتھ کہیں بھی نہیں آئے جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دل میں پکا ارادہ باندھ کر اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ ڈھولک کا پروگرام کافی دیر تک چلا تھا۔ 12 بجے کے قریب جا کر آنے والے مہمان اور دوست احباب رخصت ہوئے تو وہ روشی کے ساتھ مل کر دیگر کاموں میں لگی رہی تھی۔ رات دیر سے سوئی تو صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے سب سے پہلے شہوار کا نمبر ملایا، مگر وہ ہنوز بند تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کب نمبر آن کرے گی، میں نے چھٹی کرنی ہے، پتہ نہیں کہ محترمہ کالج بھی گئی ہے یا نہیں۔ وہ سوچتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی تو وہ سیدھا کچن کی طرف آئے۔ کچن میں ماما موجود تھی۔ بہت دیر تک سوئی تم؟ ماما نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جی بس کل سارا دن کالج کی تھکن اور پھر رات گئے تک ڈھولک وغیرہ، اسی سے تھکن ہو گئی تھی۔ کالج بھی نہیں گئی تم؟ ہاں اب شادی تک آف کرنے کا موڈ ہے۔ آپ بھی بوتیک نہیں گئی؟ فریج کھول کر چیک کرتے اس نے ماما سے کہا۔ ہاں چکر لگاؤں گی بس 1-2 گھنٹے کے لیے، گھر میں اتنے کام ہے۔ روشی کو تو میں نے صاف منع کر دیا کہ اب وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، بلکہ آج تم اسے لے کر پارلر چلی جاؤ، اپائنٹمنٹ میں لے چکی ہوں۔ جی اچھا۔ وہ سلائس جیم انڈا ابال کر چولہے کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔
پارلر سے واپسی پر مجھ سے ضرور ملنا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی ہے۔ کچن سے باہر نکلتے ہوئے ماما نے کہا تو وہ پلٹی۔ خیریت؟ کیا بات کرنی ہے؟ کافی تفصیلی بات ہے، تم آرام سے ناشتہ کر لو اور پھر روشی کو لے کر پارلر چلی جانا، جب ٹائم ہوگا تو کریں گے، ماما نے کہا تو اس نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ آج کوئی خاص کام ہے تو بتا دے، میں کر لوں گی۔ وہ تمام اشیاء لے کر ٹیبل پر آ بیٹھی تھی۔ تم آرام سے ناشتہ کرو، بعد میں بات ہوگی، ماما کہہ کر باہر نکلی تو وہ کندھے جھکا کر ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ روشی کے پاس آ گئی۔ ماما روشی کو بھی تیار رہنے کا کہہ چکی تھی، سو وہ تیار ہی ملی تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی۔ تم نے چینج نہیں کیا یا موڈ بدل گیا؟ نہیں، موڈ تو نہیں بدلا، مگر کچھ ٹھہر کر نکلتے ہیں۔ وہ اس کے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ رات تم نے انجوائے کیا؟ اس نے روشی سے پوچھا۔ بہت زیادہ، ساری زندگی باہر رہے، ایسی انجوائمنٹ دیکھی اور نہ سنی، پہلی بار دیکھ رہی ہوں، بہت مزہ آیا۔ وہ پپو کی دوست قدسیہ آنٹی تم پر کچھ خاص مہربان نظر آ رہی تھی، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چونکی۔ مجھ پر؟ مطلب؟ بابا بتا رہے تھے کہ وہ خاتون تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی ہیں، روشی نے بتایا تو وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ کب؟ کل جب تم کالج گئی ہوئی تھی تو وہ آئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، جنید نام ہے لڑکے کا، روشی نے مسکرا کر مزید بتایا تو وہ ہونٹ کچلنے لگی۔ قدسیہ آنٹی کو تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، ماما کی بیسٹ فرینڈ ہے اور اکثر ان کے ہاں آنا جانا رہتا ہے، سبھی فیملی ممبر سے متعارف ہوں، اور جنید تو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا، باقی سب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ کیسا ہے وہ لڑکا؟ روشی بھی قریب آ بیٹھی۔ اچھا ہے، گڈ لکنگ، ہینڈسم بھی ہے، انا نے سادگی سے کہا۔ مطلب کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ روشی نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے، وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ روشی ہنسی۔ ماما نے کیا کہا قدسیہ آنٹی کو پھر؟ انا نے پھر پوچھا۔ انہوں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا ہے۔ انا کو یاد آیا کہ ماما نے کچھ دیر قبل اس سے ضروری بات کرنے کو کہا تھا، تو کیا ماما اسی سلسلے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ ایک دم شدید اضطراب کا شکار ہو گئی تھی۔ پھپھو تو سنجیدہ ہیں اور انہوں نے بابا سے بھی ذکر کیا تھا، مشورہ مانگا تھا، میں پاس ہی تھی۔ انا نے ایک دم خوف زدہ انداز میں اسے دیکھا۔ مگر ماما نے مجھ سے ایسا کچھ خاص ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کریں، روشی نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ متوش انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے تمہاری کیا رائے ہے اس رشتے کے بارے میں؟ روشی پوچھ رہی تھی۔ میں چینج کر لوں پھر پارلر چلتے ہیں، وہ روشی کو کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا واقعی؟ ماما سنجیدہ ہیں، رشتے تو پہلے بھی کئی بار آتے رہے ہیں۔ الماری میں سے لباس نکالتے وہ سخت ٹینشن میں تھی۔ اگر ماما نے واقعی ہاں کہہ دی تو؟ انو کو اپنے ہاتھ پاؤں یا کھوتے محسوس ہو رہے تھے۔ قدسیہ آنٹی تو ماما کی بیسٹ فرینڈ ہے اور ان کی فیملی سے تو ماما بہت امپریس بھی ہیں۔ انا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مگر رات ولید کا جو رویہ تھا وہ ایسا کیوں تھا؟ اسے رہ رہ کر ولید کا رویہ یاد آنے لگا۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھنا، پھر اس کے متوجہ ہونے پر مسکرا دینا۔ روشی سے ولید اور کیتھی کے بارے میں مکمل تفصیل سن لینے کے بعد تو اس نے واضح طور پر طے کر لیا تھا کہ اب اسے ولید کے بارے میں قطعی نہیں سوچنا، اور وہ کل سے اس سلسلے میں کافی کوشش بھی کر چکی تھی۔ نہیں، مجھے اب کمزور نہیں پڑنا، مگر ماما نے جنید کو اہمیت دی تو میں ان کی بات مان لوں گی، اس نے خود کو سمجھایا۔ قدسیہ آنٹی تو بہت اچھی خاتون ہے اور وہ مجھے شروع سے ہی بہت محبت کرتی ہیں، اس نے اپنے آپ کو بہلانا چاہا، مگر آنکھوں میں ایک دم ڈھیر ساری نمی آ ٹھہری، جسے وہ ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے باتھ روم میں گھس گئی۔ لباس بدل کر وہ باہر نکلی تو روشی تیار تھی، تو وہ خاموشی سے روشی کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ پارلر میں انہیں کافی ٹائم لگ گیا تھا، وہاں سے نکلتے نکلتے 2 بج گئے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھا پی نہ لیا جائے؟ روشی ٹریٹمنٹ کے بعد بہت ہی پیاری اور فریش لگ رہی تھی۔ وہ کسی ہوٹل میں جانے کے بجائے KFC آ گئی تھی، سینڈوچ، چپس اور کوک لے کر وہ دونوں ٹیبل پر آ بیٹھی تھی۔ شہوار شادی پر آئے گی نا؟ روشی نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں، کہہ تو رہی تھی، ظاہر ہے ولید نے مصطفیٰ بھائی کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے، اگر وہ لوگ آئیں گے تو وہ بھی ساتھ ہوگی۔ دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ کھا بھی رہی تھی جب کوئی ان کی ٹیبل کے پاس آ رکا۔ السلام علیکم، دونوں نے چونک کر آنے والے کو دیکھا، جانا پہچانا چہرہ تھا، انا پہچان نہ پائی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے الجھ کر سر ہلایا۔ کیسی ہیں آپ؟ آنے والا بظاہر دونوں سے ہی مخاطب تھا، مگر اس نے دیکھا انا کو تھا۔ میں حماد ہوں، مصطفیٰ بھائی کا کزن۔ دونوں کی الجھن دیکھ کر اس نے فوراً تعارف کروایا تو انا نے گہرا سانس لیا، وہ شہوار کے نکاح کے اور ان کی حویلی میں اس شخص کو دیکھ چکی تھی۔ جی الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ روشی خاموش تھی۔ انا نے ہی پوچھا۔ جی سبھی ٹھیک ٹھاک ہیں، سسٹرز اور بھابھی اکثر آپ کا ذکر کرتی ہیں، میں نے آپ کو دیکھا تو ادھر چلا آیا۔
آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا نا؟ وہ شخص کافی شائستگی سے مخاطب تھا۔ انا محض مسکرا دی۔ اٹس اوکے، آپ بیٹھیے نا پلیز، انا نے اخلاقاً کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، میں فرینڈس کے ساتھ آیا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر رک گیا، چلتا ہوں۔ نائس ٹو میٹ یو، انا نے محض سر ہلا دیا۔ وہ چلا گیا تو اس نے روشی کو دیکھا۔ حیرت ہے، اس شخص کو ہم سب یاد تھے، میں تو بھول بھال گئی تھی۔ سب نہیں، مگر لگتا ہے صرف تم ہی یاد تھی، روشی نے کہا تو وہ چونکی۔ مطلب؟ وہ مکمل طور پر صرف تم سے ہی مخاطب رہا ہے۔ ویسے یہ شخص مصطفیٰ بھائی کا کس حساب سے کزن لگتا ہے؟ زیادہ ڈیٹیل تو مجھے بھی نہیں پتہ، شاید پھپھو زاد ہے۔ شہوار کے کزن کے نکاح کے دوران ایک دو بار سامنا ہوا تھا، اور ایک بار اس نے خود اپنا تعارف بھی کروایا تھا تو پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ بھائی کا کزن ہے۔ اوہ، ویسے یادداشت کمال کی ہے، وہ محض رسمی سے ملاقات اس شخص کو اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے کہا تو روشی مسکرا دی۔ مگر لڑکا ہے گڈ لکنگ، روشی نے شرارت سے کہا۔ تو ہمیں کیا، انا نے نخوت سے کہا، مگر احسن اور ولید بھائی کے مقابل کا پھر بھی نہیں، روشی نے مزید کہا تو انا نے اب کے بغور دیکھا۔ تم اس شخص کا ذکر بار بار کیوں کر رہی ہو؟ وہ کچھ بھی ہو، ہمیں کیا؟ وہ اس لیے کہ اس شخص کے انداز میں مجھے کچھ چونکا گئے تھے۔ کوک کے سپ لیتے اس نے مسکرا کر کہا۔ وضاحت کرو، انا نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ لڑکا تم سے خاصا امپریس ہوا ہے، ورنہ جس سے ہمارا ٹھیک سے تعارف بھی نہیں ہوا تھا، اس نے نہ صرف ہمیں یاد رکھا بلکہ اب یوں اچانک دیکھ کر سلام دعا کرنے بھی آ پہنچا، اور مخاطب بھی تم ہی سے ہوا۔ اف، اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی، انا نے منہ بنایا تو روشی کھل کر ہنس دی۔ نہ مانو، مگر میں نے ایک نظر میں ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ اب بس کرو، کسی اور سے قطعی ذکر نہ کرنا ورنہ مذاق بن جائے گا۔ مصطفیٰ بھائی ماشاءاللہ سے اتنے نائس انسان ہیں، ان کے نکاح پر ان کے سارے گھرانے سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، کوئی بھی غیر مہذب اور نظر باز انسان نہیں لگا، سبھی مہذب تھے، انا نے اپنا سینڈوچ ختم کرنے کے بعد کہا۔ تم سے امپریس ہونا کیا غیر مہذب ہونے کی علامت ہے؟ روشی بھی سینڈوچ ختم کر چکی تھی، اب چپس اور کوک سے نبرد آزما تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا، انا نے کوک کا سپ لیا۔ تو تم کس قسم کے انسان کو اپنا لائف پارٹنر پسند کرتی ہو؟ روشی نے اب قدرے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ انا نے بغور اسے دیکھا۔ ہم ایک چھوٹی سی بات کو کچھ زیادہ ہی ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے لگے۔ مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوا۔ اوکے، پلیز ختم کرو اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ مسٹر جنید کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ماما نے مجھے ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جب بتائیں گی تو دیکھوں گی۔ اور ولید بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ انا کوک کا سپ لے رہی تھی، اسے ایک دم اچھو لگ گیا، وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ کیا ہو گیا، یہ ٹیشو لو۔ روشی نے ایک دم اپنے بیگ سے ٹیشو کا پیکٹ نکال کر اسے تھمایا۔ بار بار خنکھار کر گلا صاف کرتے انا اپنی آنکھیں بھی صاف کر رہی تھی، روشی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، چلیں اب۔ آنکھیں صاف کر کے اس نے روشی کو دیکھا۔ میں کوک بہت کم پیتی ہوں، گلے میں چبھنے لگتی ہے۔ تم میری بات کو ٹال رہی ہو۔ روشی کی بات پر اس نے سنجیدگی سے دیکھا۔ کون سی بات؟ پھوپھو نے کل بابا کو جنید والے پرپوزل کا بتایا تھا، تو بابا نے ان کے سامنے ولید بھائی کا بھی پرپوزل رکھا ہے۔ روشی نے سنجیدگی سے بتایا تو انا حیرت سے منہ کھولے روشی کو دیکھنے لگی۔ ولید کا پرپوزل؟ اسے لگا کہ جیسے اسے سننے میں غلطی ہو۔ بالکل، اور میرا نہیں خیال کہ تم ولید بھائی کو ناپسند کرتی ہو۔ اصل میں بابا کی تو بہت عرصہ سے یہ مرضی تھی، مگر ولید بھائی کوئی رسپانس نہیں دے رہے تھے، تو وہ پھوپھو سے بات نہیں کر رہے تھے۔ لیکن کل پھوپھو نے جنید والے پرپوزل کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی فوراً رشتہ مانگ لیا۔ کیا؟ انا حیرت زدہ سی رہ گئی۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ انا ابھی بھی بے یقینی تھی۔ مذاق کیوں؟ پھوپھو اور بابا میں تو یہ شروع سے ہی طے تھا، احسن اور میرے رشتے کے بعد تم دونوں کا رشتہ طے کرنا، ہم تو امریکہ سے یہ ڈیسائیڈ کر کے ہی لوٹے تھے۔ انا بے یقینی سے دیکھنے لگی تو روشی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا تمہیں واقعی یہ علم نہ تھا کہ بڑے کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھوپھو نے اس سلسلے میں کبھی بھی تم سے کوئی بات نہیں کی تھی کیا؟ انا نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ تمہارے اور احسن بھائی کے پرپوزل کی بات چلی تھی، کسی اور ٹاپک پر کبھی بات ہی نہ ہوئی۔ اوہ، پتہ نہیں، بعض اوقات مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ تم ولید بھائی کو پسند کرتی ہو، مگر تم سے کبھی ذکر نہ کیا کہ کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ انا اب کی عزت حیرانگی سے روشی کو دیکھے گئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں ولی کو پسند کرتی ہوں؟ تمہارے رویوں، انداز و اطوار نے، روشی نے مسکرا کر کہا تو وہ کہیں ثانیہ تک اسے دیکھے گئی۔ اور کیا ولی اس رشتے والی بات سے باخبر ہے؟ بالکل، وہ تو شروع سے ہی باخبر تھے، بلکہ بابا نے شروع سے ہی ہم دونوں کو یہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ہم امریکہ میں جیسی بھی لائف گزار لیں، واپس پلٹ کر ہمیں پاکستان ہی آنا ہے۔ سو ہم نے ہمیشہ بابا کے وضع کردہ اصولوں کے تحت زندگی گزاری۔ تو پھر بتاؤ نا کہ تمہیں ولی بھائی کے پرپوزل سے کوئی انکار تو نہیں نا؟ وہ بتانے کے فوراً بعد پوچھنے لگی۔ انا نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔
ولید شروع سے ہی اس رشتے والی بات سے باخبر تھا۔ یہ بات اس کے اعصاب شل کر دینے والی تھی۔ وہ پچھلے ایک عرصے سے سخت اذیت و تکلیف میں جھلس رہی تھی، اپنے جذبات و احساسات سے لڑ رہی تھی، اور ولید اس کا تماشا دیکھتا رہا۔ اسے سخت ذلت کا احساس ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ خوب روئے۔ روشی اگر اس کے احساسات سمجھ گئی تھی تو ولید جیسا شارپ انسان کیسے بے خبر رہ سکتا تھا؟ اسے شدید توہین کا احساس ہونے لگا۔ انا کا جی چاہا کہ وہ جادو کے زور سے کہیں غائب ہو جائے۔ تم نے بتایا نہیں؟ روشی نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، بحیثیت کزن میں ولید کو ضرور پسند کرتی ہوں، باقی معاملات کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہی کبھی سوچا، اس نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ مگر پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ تم ولید بھائی کو پسند کرتی ہو؟ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اس نے اب کے قدرے رکھائی سے کہا۔ تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ الجھ کر متوجہ ہوئی تھی۔ ولید بھائی کو لگا تھا کہ تم کسی اور میں انوالو ہو۔ انہوں نے ایک بار مجھے تم سے ڈسکس کرنے کا بھی کہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تم سے بات کروں، مگر نہ جانے تمہارا کیا ری ایکشن ہوتا، سو میں چپ کر جاتی تھی۔ مائی گاڈ! روشی کے الفاظ پر انا نے اپنا سر تھام لیا۔ ولی نے خود تم سے یہ سب کہا میرے بارے میں؟ وہ بے یقین تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ تمہارے اس روز بروز بدلتے موڈز کے پیچھے تمہاری کسی کے ساتھ انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ انا نے لب بھینچ لیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ولید اس کے بارے میں ایسا بھی سوچتا ہوگا۔ تم بتاؤ نا، ولی بھائی تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ روشی نے پھر پوچھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کافی دیر ہوگی، اب واپس چلنا چاہیے، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ روشی کے سوال کو نظر انداز کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشی نے اسے بغور دیکھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر انا کو دیکھ کر لب دانتوں تلے دبا لیے۔ ہاں، کافی دیر ہو گئی ہے، پھوپھو واقعی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ دونوں باہر نکل آئی تھی۔ ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ وہ آفس میں کام میں مصروف تھی جب کال آئی۔ السلام علیکم۔ مصروفیت کے عالم میں اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ مجھے مسٹر عباس سے بات کرنی ہے، ان سے بات کرواؤ۔ دوسری طرف کافی نخوت بھرے انداز میں کہا گیا تو وہ فوراً متوجہ ہوئی۔ آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ مسز عباس۔ رابعہ کو ایک پل لگا سمجھنے میں۔ ہولڈ کریں، اس نے پرسکون انداز میں کہا اور انٹر کام پر عباس سے رابطہ کیا۔ سر، آپ کی مسز آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، اس نے کہا۔ ان سے کہہ دیں مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، دوسری طرف سے کافی تلخی سے کہا گیا تھا۔ جی سر۔ اس نے انٹر کام رکھ کر دوبارہ دوسرا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ سوری میم، سر بات نہیں کرنا چاہتے، اس نے رسانیت سے کہا۔ مائی فٹ، وہ سمجھتا ہے کیا ہے خود کو؟ صبح سے اس کے موبائل پر کالز کر رہی ہوں، اسے کہو وہ کال پک کر لے ورنہ نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ رابعہ نے گہرا سانس لیا۔ اسے کل جھیلا جانے والا عادلہ کا رویہ یاد آنے لگا۔ آئی ایم سوری میڈم، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تم وہی ہو نا جو عباس کے آفس میں کام کرتی اور کل ہوٹل میں بھی تھی؟ رابعہ نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور غصے سے ریسیور پٹخ دیا۔ اسے رہ کر کل اس عورت سے ہونے والی ذلت یاد آنے لگی۔ وہ ابھی دوبارہ کمپیوٹر کی طرف گھومی ہی تھی کہ دوبارہ فون بجنے لگا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہارے جیسی سینکڑوں میرے جوتے کی نوک پر ہوتی ہیں، بات سے بات کرواؤ میری۔ میں جو بھی ہوں مجھے بہت اچھی طرح اپنی شناخت کا علم ہے۔ آپ اگر اپنی شناخت فراموش کر بیٹھی ہیں تو وہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ عباس صاحب آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، نخوت سے کہتے اس نے کال بند کر دی تھی۔ اس کے بعد کال نہیں آئی۔ وہ چند منٹ تک بھینچے اعصاب لیے مانیٹر کی اسکرین کو گھورے گئی۔ کیا بات ہے، اسکرین میں سے کچھ نکل کر سامنے آنے والا ہے؟ اسی دوران ہادیہ چلی آئی تھی۔ اسے یوں ساکت بیٹھے دیکھ کر کہنے لگی تو وہ گہرا سانس لے کر سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، شاہ زیب صاحب نے ہم دونوں کو آفس میں بلایا، ہادیہ نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، خیریت؟ یہ تو وہاں جا کر ہی علم ہوگا، ہادیہ نے کہا۔ وہ شاہ زیب صاحب کے آفس میں پہنچی تو وہاں عباس اور سجاد بھی موجود تھے۔ السلام علیکم سر، دونوں نے سلام کیا۔ شاہ زیب صاحب نے سر ہلا کر دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ دونوں سے ان کے کام پر بات چیت کر رہے تھے، چونکہ دونوں سجاد اور عباس کے انڈر کام کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ ان دونوں سے بھی ان کے کام اور کارکردگی سے متعلق سوال و جواب کر رہے تھے۔ رابعہ چونکہ شاہ زیب صاحب کے سامنے ایسے سوال و جواب کی پیشی پہلی بار بھگت رہی تھی تو وہ کچھ گھبرا رہی تھی، جبکہ ہادیہ پر اعتماد تھی۔ ابھی وہ سب بات چیت ہی کر رہے تھے کہ کوئی ایک دم دھماکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سبھی چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ عادلہ کو دیکھ کر سبھی چونکے تھے۔ وہ بگڑے ہوئے تیور لیے عباس کو گھور رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کہیں آنے کا؟ شاہ زیب صاحب نے بہت ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے الجھنے یا بحث کرنے نہیں آئی اور نہ ہی طور طریقے سیکھنے، مجھے عباس سے بات کرنی ہے۔ شاہ زیب صاحب کے سامنے وہ ہمیشہ دھیمی پڑ جاتی تھی، اب بھی کچھ دھیمے لہجے میں کہا۔ عباس، تم عادلہ کو لے کر اپنے روم میں چلے جاؤ۔ شاہ زیب صاحب اس کے رویے سے سمجھ گئے کہ وہ کسی اچھے ارادے سے تو نہیں آئی ہوگی۔ انہوں نے مصلحتاً اس کے رویے کو نظر انداز کرنا چاہا۔ مگر مجھے اس عورت سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ یہاں سے چلی جائے۔ مگر میں بات کیے بغیر نہیں جاؤں گی اور بات بھی ادھر ہی کروں گی، وہ نخوت سے کہہ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔
یہ گھر نہیں ہے، ہمارا آفس ہے، ہم یہاں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، جو بھی بات ہے اگر گھر آ کر یا کہیں باہر بیٹھ کر کریں۔ شاہ زیب صاحب نے اب کے کچھ برہمی سے کہا تو وہ طنزیہ سی، کیوں آفس میں بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے ایشوز لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں؟ عادلہ نے زہر خان لہجے میں کہا تھا۔ شٹ اپ، تم جیسی گھٹیا عورت ہو، تمہیں اپنی عزت ذلت کا ذرا بھی پاس نہیں۔ میں صبح سے تمہیں اگنور کر رہا ہوں، تمہاری کالز ریسیو نہیں کر رہا، تو اس بات کا صاف مطلب تھا کہ میں تم جیسی عورت سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم 1 منٹ میں یہاں سے نہ گئی تو میں گارڈز کو بلوا کر تمہیں دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ عباس اس کے رویے پر ایک دم کرسی گھسیٹ کر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عباس، شاہ زیب صاحب نے اسے ٹوکا۔ آپ دونوں جائیے بیٹا، انہوں نے رابعہ اور ہادیہ سے کہا تو وہ دونوں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، آخر دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ اصل میں آپ لوگوں کا اصل چہرہ کیا ہے۔ وہ فوراً دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ عباس نے بہت غصے اور زہر بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ تمہارے گھٹیا خاندان سے تو کئی درجے بہتر ہے ہمارا خاندان، اور تم اس سے میری بات نہیں کروا رہی تھی اور مجھے شناخت باور کروا کر سمجھ بیٹھی تھی کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی۔ وہ عباس اور باقی سب کو نظر انداز کی رابعہ کو دیکھ کر زہر خان لہجے میں کہنے لگی، مجھے عباس صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ رہ گئی شناخت کی بات تو آپ کا رویہ غلط تھا، میں نے تو محض جوابی کارروائی کی تھی۔ عادلہ کو اس طرح رابعہ سے بات کرتے دیکھ کر شاہ زیب صاحب نے بہت غصے سے اسے ٹوکا تھا، مگر عادلہ نے تو توجہ نہ دی۔ تمہیں تو تمہاری اوقات میں اب دکھاتی ہوں، تم ہو کیا میری نظر میں؟ اس شخص کے ساتھ کام کر کے تم سمجھتی ہو کہ تم بہت اعلیٰ و عرفہ چیز بن بیٹھی ہو، میرے ساتھ زبان چلاتی ہو، مجھے میری شناخت بتاتی ہو۔ عادلہ بہت غصے سے رابعہ کی طرف بڑھی تھی، کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اسے نوچ ڈالتی۔ عباس فوراً دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ رابعہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ باقی سب ششدر۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیوں ڈرامہ کر رہی ہو؟ عباس نے بہت تنفر سے اس کا بازو جکڑا تھا۔ تمہارا بھائی ایاز کی ضمانت نہیں ہونے دے رہا، اس کی ضمانت نہ ہوئی تو میں تم لوگوں کو بدنام کر دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ مس ہادیہ، آپ رابعہ کو لے کر جائیے، سجاد نے کہا تو ہادیہ سن کھڑی رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ روم میں شاہ زیب صاحب اور سجاد کے علاوہ عباس اور عادلہ رہ گئے تھے۔ ہمیں تمہاری خالی خولی غلطیاں متاثر نہیں کر سکتی، بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ کس قسم کا اور کس قماش کا ہے تمہارا خاندان۔ عباس، تم خاموش رہو۔ شاہ زیب صاحب بھی قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ اور عادلہ، ہمیں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم ہمارے خاندان کا حصہ بنی ہو اور ابھی تک اس خاندان کی بہو کے طور پر جانی جاتی ہو۔ میں آج تک سمجھتا رہا کہ عباس کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوگی، مگر اب ایک حتمی فیصلہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ انہوں نے بہت سرد لہجے میں کہا، ایاز جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں ہے؟ تم لوگ بے خبر نہیں، اس پر بہت سے کیسز ہیں۔ رہ گئی اس کی ضمانت کی بات تو ہماری عزت اچھالنے کی بجائے عدالت سے رجوع کرو اور اپنے باپ کو کہو کہ مجھ سے بات کرے۔ اگر وہ مسئلہ سلجھانا چاہتا ہے تو دوسری صورت میں ہم تمہارے اس طرح یہاں آ کر یوں بدتمیزی کرنے پر کوئی سنگین کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہمیں کوئی روکے گا بھی نہیں، مگر ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یوں سر عام عورت ذات کی توہین کریں۔ مگر تم یہاں آ کر اس طرح بدتمیزی کرنے سے پہلے شاید بھول گئی تھی کہ تم عورت ذات ہو اور ابھی تک اس خاندان کی بہو کے طور پر جانی جاتی ہو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس خاندان پر اور اس رشتے پر۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اور آپ لوگوں کی اصلیت کیا ہے ہم لوگ بھی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، اس نے مزید کہا۔ بابا، آپ اس کو یہاں سے نکالیے ورنہ میں گارڈ کو بلوا لوں گا۔ عباس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود اس فتنہ پرور عورت کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اب ہم بھی اس رشتے سے متعلق ایک حتمی فیصلہ کرنے پر تیار ہیں۔ اپنے باپ کو میرے پاس بھیجنا، ہم خاندانی لوگ ہیں، وہاں وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ رہ گیا تمہارا بھائی تو اس کا فیصلہ قانون اور عدالت کرے گی۔ تمہارا باپ ضمانت کروا سکتا ہے تو کروا لے، شاہ زیب صاحب نے واضح الفاظ میں کہا۔ چند پل کو عادلہ بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ اس رشتے سے گلو خلاصی میرے لیے عین مسرت کا کام ہوگا، عدالت کی طرف سے نوٹس مل جائے گا آپ کو۔ میں بھی اب اس رشتے کو مزید برداشت نہیں کروں گی۔ بابا صاحب کو جواب دیتے تمسخرانہ نظروں سے عباس کو دیکھا تھا۔ کورٹ کچہری کی دھمکیاں ان کو دو جو ان سے ناواقف ہوں، عباس نے زہریلے لہجے میں کہا تو وہ اس کی طرف پلٹی۔ میرا خیال اب تم چلی جاؤ، ہم نے تمہاری بہت سی باتیں سنی تو یہ ہمارا ظرف تھا، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی سننا پسند نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ عباس سے کچھ کہتی، شاہ زیب صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کو کہا۔ اگر میں نہ جاؤں تو؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں ان کو دیکھا۔ تو پھر مجھے عباس کی بات پر عمل کرنا ہوگا اور گارڈز کو بلوانا ہوگا۔ بہرحال ہم عورت کی عزت کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونے کو ترجیح دو گی۔ بصورت دیگر ہم بھول جائیں گے کہ ہمارا آپس میں کبھی رشتہ تھا۔
शाहज़ेब साहब का अंदाज सर्द हो गया था। आदला ने चंद पल बगौर उन्हें देखा, फिर नखवत से सर झटकते वहाँ से निकल गई थी। शाहज़ेब साहब ने घंटी बजाकर पेवन को बुलाया। बिला इजाज़त ये खातून अंदर क्यों आई थी, जबकि तुम्हें इल्म था कि यहाँ मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ? उनका अंदाज सख्त था। सर, वो अब्बास साहब की बेगम है, मैं भला उनको कैसे रोक सकता था? शाहज़ेब साहब ने उसे घूरा। वो पहले ऊपर गई थी और फिर अब्बास साहब को ना पाकर इधर आई थी। मुझसे पूछा था कि अब्बास साहब अंदर हैं, तो मैंने हाँ कह दिया। फिर मैंने बताया भी था कि अंदर मीटिंग हो रही है, मगर वो मुझे नज़रअंदाज किए अंदर चली आए। मुलाजिम वजाहतें दे रहा था। ओके, आइंदा कोई भी आए, भले हमारा फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, तुमने अंदर नहीं आने देना, पहले इत्तला करनी है। जी सर। शाहज़ेब साहब की हिदायत पर सर हिलाता वो चला गया था। आदला ने राबिया के साथ क्यों मिसबिहेव किया, उन्होंने अब की आवाज़ से पूछा। मुझे नहीं इल्म। कुछ देर कबल ऑफिस के नंबर पर आदला की कॉल आई थी, राबिया ने मुझे बताया, तो मैंने बात करने से मना कर दिया था। इसके बाद का मुझे इल्म नहीं। बहरहाल राबिया के साथ आदला का रवैया बहुत गलत था। आदला और उसकी फैमिली दिन ब दिन ओछी हरकतों पर उतरती आ रही है। तुम राबिया को बुलवाकर माजरत कर लेना। बहरहाल उसके साथ हमारी वजह से ज़्यादती हुई है, बाबा ने कहा तो अब्बास ने सर हिला दिया। बाकी मामलात पर मैं वकील से बात करता हूँ और आदला के वालिद से भी। अब आदला का दोबारा हमारी फैमिली में शामिल होना नामुमकिन हो गया। अब इस मामले का हल हो जाना ही बेहतर है, शाहज़ेब साहब ने कहा तो उसने एक पुरसुकून सांस खारिज किया। बहरहाल वो खुद भी अब जल्द ही जल्द इस मामले को हल कर लेना चाहते थे। अपने कैबिन में आकर वो हाथों में चेहरा छुपाए रो दी थी। छोड़ो यार, तुम्हें आदला की साइकी का पता तो है ना, जो एक बार उसकी नज़र में आ जाए वो उसके साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार करती है। उसकी आदत बन गई है हर किसी को इस तरह डील करने की। तुमने देखा नहीं कि कैसे सर लोगों के साथ भी बदतमीज़ी कर रही थी? हादिया उसे समझा रही थी। उसने टिश्यू के साथ चेहरा साफ किया। बहरहाल मेरा उसके साथ ऐसा कोई मामला नहीं था कि वो मुझसे ऐसे बिहेव करती। मैं तो सिरे से उसे जानती तक ना हूँ, नहीं हूँ। कल होटल में भी वो इतनी बदतमीज़ी कर गई और अब इधर भी। अच्छा दफ़ा करो ना, वो मेंटली है ही ऐसी, तुम क्यों परवाह करती हो? हादिया ने झुंझला कर कहा और फिर उसको कुछ देर तक समझाती रही। तभी इंटरकॉम बज उठा था। हादिया करीब थे, उसने उठा लिया। जी सर। यस सर। हादिया ने इंटरकॉम रखा तो उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सर अब्बास तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। क्यों? वो सीधी हो गई। पता नहीं, वो अपने ऑफिस में आ चुके हैं, तुम जाओ, मैं भी अपने कैबिन में जाऊँगी, अब फिर बात करेंगे। वो कहकर चली गई थी। वो शशोपंज में पड़ गई कि क्या करे अब। अब्बास साहब से तो वो खुद भी खाइफ रहती थी। वो चेहरा साफ करते, अपने आप को नॉर्मल करते उनके ऑफिस की तरफ चली आई। दरवाजे पर नॉक करते वो इजाज़त मिलने पर अंदर चली आई। आइए मिस राबिया, बैठिए। उन्होंने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो बैठ गई। अब्बास ने उसे सर उठाकर देखा और फिर ठठक गया। राबिया की आंखों की सुर्खी वाज़ेह थी। आपकी तबीयत ठीक है? अब्बास ने नरमी से पूछा। जी सर। वो अपने आप को कंपोज कर चुकी थी, सो मुतमईन अंदाज में कहा। आदला की जब कॉल आई थी तो उसने आपसे क्या कहा था? वो आपसे बात करना चाहती थी। और इसके बाद अब्बास ने उसे बगौर देखा। वो मुझ पर आपसे बात न करवाने पर खफा हो रही थी। मिसबिहेव किया, मुझे भी गुस्सा आ गया, मगर उनका रवैया ज़्यादा काबिल मज़म्मत था। उस दिन जब वो आपके ऑफिस आई थी तो मैं वहाँ मौजूद थी। मेरे सामने वो सारा वाक़या पेश आया था। उनको मैं अच्छी तरह याद रह गई थी। इस बात को लेकर वो मेरे साथ जितना भी मिसबिहेव कर लें, उनके नज़दीक वो कम है। अब्बास ने गहरा सांस लिया। हैरत है, इस बात को लेकर इस तरह का रवैया रखा उसने। अब्बास को अज़ीज़ अफसोस हुआ कि उनके अंदरूनी चपकलिश की वजह से ये लड़की मुतासिर हो गई थी। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, अब्बास कह रहा था। राबिया ने चौंक कर उसे देखा। पहले दिन वाली चपकलिश के बाद उसके दिल में सर अब्बास के मुतल्लिक भी कोई अच्छी फीलिंग्स ना थी, मगर उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि अब्बास इस बात पर एक्सक्यूज़ करेगा जिसमें उसका कतई कसूर ना था। नहीं सर, आप माजरत क्यों कर रहे हैं? इस सारे किस्से में भला आपका क्या कसूर? उसने दिल में मौजूद तमाम बदगुमानियाँ मिटाकर कहा। मगर हमारी वजह से आप परेशान हुई हैं और मेरा ख्याल है कि आप रोई भी हैं। अब्बास ने उसकी तरफ गौर देखते हुए कहा तो वो चौंकी। उसे पहली बार उस मर्द में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। मैं जाऊं सर? वो अपनी ही कैफियत पर घबराकर फ़ौरन उठ खड़ी हुई। जी ज़रूर, मगर एक बात सुन लें, अब कोई भी कॉल आए आपने कोई बात नहीं करनी, डायरेक्ट मुझे मिला दे, मैं खुद देख लूँगा। अब्बास की बात पर उसने फ़ौरन सर हिला दिया था। वो अब्बास साहब के ऑफिस से निकली तो उसका जहन पुरसुकून था। वो अपने कैबिन में आकर हर बात को जहन से झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। नवाज़ मामू की दुरिया आ रही है। वो घर आई तो भाभी ने उसे ये खबर सुनाई। अच्छा कब? वो उनके पास ही बैठ गई थी। कल रात 8 बजे की फ़्लाइट है, लाइबा भाभी ने बताया। और कौन कौन आ रहा है? उसने आफाक को गोद में लेते हुए पूछा। फ़िलहाल वो अकेली ही आ रही है। नवाज़ मामू का फ़ोन आया था कि वो दुरिया की शादी पाकिस्तान में ही करने की ख्वाहिशमंद है, इसलिए वो दुरिया को भेजवा रहे हैं।
کہ ہم یہاں خاندان میں رشتہ دیکھیں، اگر خاندان میں ممکن نہیں تو پھر اپنی برادری میں کوئی لڑکا دیکھیں جو ہمارے معیار اور سلجھے ہوئے خاندان کا ہو۔ اچھی بات ہے۔ دریا پہلے ہی کافی پیاری اور خوبصورت ہے، اسے بھلا کیا کمی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کینیڈین نیشنلٹی ہولڈرز ہیں۔ شہوار نے ہنس کر کہا تو بھابھی بھی ہنس دی، مگر میں دوریا کے آم سے کچھ اتنی خوش نہیں ہوں۔ بھابھی نے منہ بنا کر کہا تو وہ چونکی۔ وہ کیوں بھلا؟ وہ کسی بھی طرح عادلہ بھابھی کے مزاج سے کم نہیں ہے۔ دیکھا نہیں تھا کہ لاسٹ ٹائم وہ عباس بھائی کی شادی پر آئی تھی، ہر کسی پر روب جما رہی تھی، حکم جمانا اور اپنے سامنے باقی سب کو حقیر سمجھنا، جیسے وہ کسی ملک کی مہارانی ہو۔ بھابھی نے اس قدر جلے بھلے انداز میں کہا کہ شہوار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ ناز و نام میں پلی بڑی ہے تو کچھ نخرہ زیادہ ہے، ویسے تو کافی پیاری ہے۔ شہوار نے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ خوبصورتی کو چاٹنا ہے ہم نے، جب بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ لاسٹ بار جب وہ محترمہ آئی تھی تو اس کے بے وقت فرمودات کا سب سے زیادہ نشانہ تم ہی بنی تھی۔ بھابھی نے کہا تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اسے وہ سب اچھی طرح یاد تھا، تب اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اس نے خود کو اس خاندان کا فرد کبھی نہیں سمجھا تھا۔ سو دریا کے رویوں کو ہمیشہ ہنس کر ٹال گئی تھی کہ وہ صرف ایک ماہ کے لیے آئی تھی، مگر اس کے بعد عادلہ بھابھی کا رویہ اسے ہمیشہ احساس کمتری میں دھکیل دیتا تھا۔ عادلہ بھابھی کے ساتھ اس کا مستقل ساتھ تھا، سو ان کا رویہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا تھا، اور اب اس نے سر جھٹکا۔ ماں جی کدھر ہے؟ وہ کچھ دیر قبل کالج سے آئی تھی، شاہ زیب انکل نے اسے خود پک کیا تھا اور باہر سے ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ ماں جی ڈرائیور کو لے کر زاہد بھائی کے یہاں گئی ہیں، اسی لیے تو ڈرائیور کے بجائے ماموں تمہیں خود لینے گئے تھے، بھابھی کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چینج کر لو، میں رخشندہ کو کہتی ہوں تمہارے لیے کھانا نکال دے، بھابھی نے کہا تو اس نے ٹوک دیا۔ ابھی نہیں، کینٹین سے کھا لیا تھا، اب نماز پڑھ کر لیٹوں گی، اور آج انا بھی نہیں آئی تھی، ان کے گھر بھی شادی ہے تو میرا خیال ہے آج سے وہ چھٹیوں پر ہے۔ وہ بھی اپنا بیگ اور کتابیں لے کر کھڑی ہوئی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ سیدھی بھابھی کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو مصطفیٰ گھر پر ہے، 2 بجے گھر آ گیا تھا، 2-3 دن مسلسل بزی رہا ہے، آج اس کی طبیعت کچھ خراب تھی تو جلدی آ گیا تھا، شام میں اسے پھر کہیں جانا تھا، کہہ رہا تھا کہ 4 بجے اسے اٹھا دیں، اس وقت 4 بج رہے ہیں، تم جاتے جاتے اسے بھی جگا دینا، اس نے لنچ بھی کرنا ہے ابھی۔ بھابھی نے کہا تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ گھر پر ہیں؟ اپنے کمرے میں، تم جگا دو ذرا۔ شہوار کے چہرے کے تاثرات ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے، اسے صبح ہونے والی مصطفیٰ کے ساتھ تلخ کلامی ایک دم شدت سے یاد آنے لگی۔ آپ رخشندہ کو بھیجیے، وہ اٹھا دے گی۔ شہوار بری بات ہے یار، اب اس سے تمہارا بہت گہرا تعلق ہے، آخر کب تک اس طرح خفا ہو رہوگی؟ صبح ماموں بھی مصطفیٰ پر ہی خفا ہو رہے تھے، اگر تم دونوں میں آپس میں کوئی بات ہوئی بھی ہے تو خفا ہونے کے بجائے مل بیٹھ کر مسئلہ حل کر لو، سمجھدار ہو، اس طرح سب گھر والوں کے سامنے بات آئے گی تو بعد میں تم دونوں کو خود ہی شرمندگی ہوگی۔ بھابھی نے رسانیت سے کہا تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ جاؤ پلیز، خود جا کر اٹھاؤ اسے، میں رخشندہ کو کھانے لگانے کا کہتی ہوں، اس نے ابھی لنچ بھی کرنا ہے، آتے ہی کمرے میں گھس گیا تھا، بھابھی نے کہا تو وہ محض سر ہلا کر پلٹ آئی، پہلے اپنے کمرے میں آ کر بیگ اور بکس بستر پر رکھی اور پھر باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ محض دروازہ بجا کر پلٹ آنے کا تھا، اس نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا تھا کہ ایک دم دروازہ مکمل طور پر کھل گیا۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹی تھی، اپنی رو میں کف کے بٹن بند کرتا مصطفیٰ اسے دیکھ کر رک گیا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک دم حیرانی نے ڈیرا جمایا، اور پھر اگلے پل اس نے شہوار کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ شہوار حیرت سے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ حد ہے بھائی، اس کے اندر بھی شدید اشتعال کی لہر اٹھی تھی، اس نے بغیر سوچے سمجھے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی توقع کے عین مطابق رد عمل ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے دروازہ کھول کر اسے گھورا۔ بھابھی کھانے پر بلا رہی ہیں، اس نے بھی غصے سے کہا۔ یہ کام رخشندہ بھی بہتر طور پر کر سکتی تھی، خواہ اپنے آنے کی زحمت اٹھائی، مصطفیٰ نے استضاعیہ کہا تو شہوار بھگ سے اڑ گئی، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ادھر آئی ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ کے درشن کرنے کا، بھابھی نے کہا تو ادھر آئی ہوں بلاوا لے کر۔ اچھا، مصطفیٰ کا انداز استضاعیہ تھا، اس جل بھن گئی۔ دماغ خراب تھا میرا جو دل نہ چاہنے کے باوجود محض بھابھی کے کہنے پر ادھر آ گئی تھی۔ وہ خود کو کوستی پلٹی، اب آنے کی زحمت کر ہی لی ہے تو ایک کام تو کرتی جائیے۔ وہ ٹھٹک گئی، پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ کیسا کام؟ وہ وہیں کھڑی رہی۔ محترمہ کام چل کر خود باہر نہیں آئے گا، آپ کو اندر آنے کی زحمت کرنا ہوگی۔ شہوار نے اسے گھورا اور بغیر کچھ کہے اس کے قریب سے گزرتے اندر آ گئی۔ مصطفیٰ بھی اندر آ گیا۔ شہوار کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جبکہ مصطفیٰ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ شہوار نے دیکھا بستر پر کپڑوں کا ایک ڈھیر بکھرا پڑا تھا، یوں جیسے ساری الماری بستر پر الٹا دی گئی ہو۔
ان کپڑوں کو تہہ کر کے الماری میں سیٹ کر دیں۔ ماجی سے 2-3 بار کہہ چکا ہوں، مگر ماجی بھی پتہ نہیں کن کاموں میں بزی ہیں۔ وہ برش لے کر بال بناتے کہہ رہا تھا۔ شہوار نے گہرا سانس لیا۔ مصطفیٰ اپنے روم کے معاملے میں کافی کانشیس تھا۔ اس کا کمرہ ماجی یا بھابھی اپنی نگرانی میں صاف کرواتی تھی۔ مصطفیٰ کی غیر موجودگی میں کسی ملازم کو بھی اس کے روم میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اس طرف میری آفس فائلز ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا، اسی وجہ سے میں کسی ملازم کو نہیں کہہ رہا تھا۔ برش واپس ٹیبل پر رکھتے وہ شہوار کی طرف پلٹا تھا جو کپڑے کے اس ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ نہیں، جب بھی آپ کو سہولت ہو بھلے اپنی نگرانی میں کسی ملازمہ سے کروا لیں۔ اوکے، شام تک کر لوں گی۔ مصطفیٰ بیڈ کی سائڈ پر رکھے اپنے موبائل اور والیٹ کو اٹھانے کے لیے جھکا تو پاس ہی پڑے دوسرے موبائل کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے سر اٹھا کر شہوار کو دیکھا۔ وہ اطراف میں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مصطفیٰ نے تینوں چیزیں اٹھا لی۔ کالج سے واپسی کس طرح ہوئی؟ اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے پوچھا تو شہوار نے کمرے کا جائزہ لینا ترک کرتے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ سے مطلب؟ اسے ابھی تک مصطفیٰ کا صبح والا رویہ نہیں بھولا تھا۔ ایک دم تلخی سے بولی، میں اس طرح کی ٹون برداشت نہیں کرتا۔ جو پوچھا ہے وہ بتائیے۔ مصطفیٰ کا انداز بھی ایک دم تلخ ہو گیا تھا۔ شہوار نے بہت برہمی سے اسے دیکھا۔ انکل کو فون کر کے بلوا لیا تھا میں نے، اسے مجبوراً بتانا پڑا۔ موبائل تو تھا نہیں، کال کہاں سے کی؟ تو اس کے نمبر سے۔ مصطفیٰ نے چند پل اسے گھورا۔ انا کی پاسداری اچھی چیز ہوتی ہے، مگر ہر وقت جھوٹی انا کا پرچم بلند کیے رکھنا کسی اور کو تو نہیں، مگر ہماری اپنی ذات کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ یہ لے موبائل، اس کو یوز کریں۔ اس میں ہم نے لوکیشن ٹریس کی ہوئی ہے۔ ایاز کی ضمانت ابھی تک ہم نے نہیں ہونے دی، مگر آنے والے دنوں میں ہم بہت دیر تک اس معاملے کو نہیں رکوا سکتے۔ اس کا کیس چل رہا ہے، ایسے میں وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتا ہے۔ اس کے باپ سے بھی مجھے کوئی اچھی امید نہیں، وہ کسی بھی وقت کوئی بھی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے۔ اب جب کہ ان لوگوں کو علم بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے ایاز کو کیوں اریسٹ کیا تھا، یہ موبائل پاس رکھیے۔ کالج ٹائمنگ میں اس کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اس طرح ہمیں بھی سہولت رہے گی اور آپ کو بھی۔ کچھ سمجھ میں آئی ہے میری بات کہ نہیں؟ ہاتھ میں پکڑا دوسرا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تو وہ خاموشی سے دیکھے گئی۔ شہوار، میں قطعی لوز ٹیمپرامنٹ کا مالک نہیں ہوں، مگر آپ کا یہ رویہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں کچھ سخت کہوں۔ اس نے اس کی چپ پر جھنجھلا کر کہا، آپ کو مجھ سے یا میری سیفٹی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں جو ہوں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو آپ کا کیا جائے گا؟ شہوار کا وہی انداز تھا۔ مصطفیٰ نے بہت غصے سے اسے دیکھا۔ اتنی نان سینس اور کم فہم مستی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ دس از ٹو مچ۔ وہ جھنجھلایا۔ اور محترمہ شاید بھول رہی ہیں کہ میرا اور آپ کا بہت گہرا رشتہ بن چکا ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے۔ اس کی وہی ٹون تھی۔ شہوار، مصطفیٰ نے ڈپٹ کر کہا، اس کو پکڑیے اور استعمال کریں، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ بہرحال آپ مقابل کو خود مجبور کریے کہ وہ سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ مصطفیٰ نے الجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر موبائل رکھتے غصے سے کہا، آپ۔ شہوار نے کچھ کہنا چاہا کہ مصطفیٰ نے ایک دم انگلی اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، اب ایک لفظ بھی نہیں۔ آپ میری شرافت اور نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے۔ میرے پاس اس وقت بالکل بھی وقت نہیں، ورنہ میں جس طرح آپ اس وقت میرے پاس میرے کمرے میں موجود ہیں تو بہت اچھی طرح اپنے رشتے کی نوعیت سمجھاتے آپ کی برین واشنگ کر سکتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ایک دم اس کا بازو پکڑ کر قریب کرتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹا کر فوراً پیچھے ہوئی۔ مصطفیٰ کی ایک ذرا سی حرکت سے شہوار کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی ایک دم بڑھی تھی۔ مصطفیٰ سے کھینچ کر بازو بھی چھڑا لیا تھا۔ وہ ایک دم رخ بدل گئی تھی۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں اب کل رات میں گھر واپس آؤں گا، ماں جی آئیں تو بتا دیجیے گا۔ شہوار اپنے منتشر ہو جانے والے اعصاب کو بامشکل سنبھال رہی تھی۔ اوکے، کل بابا کے ساتھ ہی کالج جائیے گا، ان کو میں کہہ دوں گا، اور خود سے قطعی نہیں آنا، بابا ہی پک کر لیں گے۔ وہ شہوار کو ہدایات دے رہا تھا۔ شہوار نے اسے دیکھا، ٹپ ٹاپ طریقے سے تیار تھا۔ صبح کے بعد اب اس کا رویہ مکمل طور پر چینج تھا۔ نہ جانے کہاں کی تیاری تھی۔ شہوار کے دیکھنے پر مصطفیٰ نے بھی اس کو دیکھا تو وہ فوراً نگاہ پھیر گئے۔ اللہ حافظ، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ شہوار نے خالی نظروں سے ہلتے دروازے کو دیکھا اور پھر بے بسی کے احساس سے مغلوب ہوتے بستر کے کنارے پر ہی بیٹھ گئی۔ سغرا چائے تیار کر کے سب کو دے کی، تم ذرا میری بات سن لو۔ کل کی طرح 8 بجے کے بعد پھر ڈھولک کا پروگرام تھا۔ سغرا ارد گرد کی خواتین کو بلا لائی تھی۔ وہ چائے تیار کرنے کچن میں آئی تھی جب ماما نے آ کر کہا، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، تم ذرا میرے ساتھ آؤ، ماما نے کہا تو وہ چائے والا برتن سغرا کو تھما کر ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ ماما اپنے بستر پر بیٹھی تو وہ بھی ساتھ ہی ٹک گئی۔ انا کو دوپہر والی روشی کی کہی گئی باتیں یاد آنے لگی۔ تمہارے لیے قدسیہ نے اپنے بیٹے جنید کا پرپوزل دیا ہے، ماما نے بتایا تو وہ خاموش رہی۔ اگر وہ بے خبر ہوتی
تو اس وقت چونکتی مگر اب خاموش ہی رہی تھی۔ جنید ایک اچھا اور پیارا لڑکا ہے، مگر اس کے علاوہ ایک اور پرپوزل بھی تمہارے لیے ہے۔ ماما نے اسے دیکھا۔ ولید کے لیے ضیاء بھائی کہہ رہے ہیں، ماما نے بتایا تو وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ہم سب تو بہت خوش ہیں، جنید اچھا لڑکا ہے مگر ولید اپنا بچہ ہے۔ تمہارے پاپا احسن اور ہم سب کی مرضی ولید کی طرف ہے۔ اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ ماما نے لگے ہاتھوں اپنے دل کی بات بھی کہہ دی تھی۔ انا نے گہرا سانس خارج کیا۔ اور ولید کیا کہتا ہے یہ کسی نے پوچھا؟ انا نے لب کشائی کی تو کسی کام سے پپو کے کمرے میں داخل ہوتا ولید دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ بھائی صاحب نے ولید سے پوچھ کر ہی ہاں کی ہوگی، بلکہ رشتہ مانگا ہوگا، ماما نے رسوانیت سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ولید کسی اور کو پسند کرتا ہو، انا نے مزید کہا۔ ولید خاموشی سے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے متعلق بات ہو رہی تھی، وہ مزید سننا چاہتا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو بھائی صاحب کبھی رشتہ نہ مانگتے۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، اس نے کہا تو ماما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کے خیال میں تو انا کو فوراً سے پیشتر ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ انا کو اگر وہ بہت گہرائی سے نہیں جانتی تھی، مگر بظاہر انہیں جو نظر آ رہا تھا وہ اسے یہی اندازہ لگا پائی تھی کہ انا ولید سے متاثر ضرور ہے، وہ اس کی ہر بات مانتی بھی ہے۔ تو پھر اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ سوچنے کے لیے وقت مانگ رہی تھی؟ مگر ہمارا ارادہ تو کل شام تمہاری اور ولید کی انگیجمنٹ کرنے کا تھا۔ کل شام احسن اور روشی کی رسم تھی، تو ہم نے بھی بھائی صاحب سے طے کر لیا کہ لوگوں کے سامنے بتا دیں تاکہ پھر کوئی رشتہ نہ مانگے۔ کیا؟ انا کے لیے یہ ایک نئی اطلاع تھی۔ وہ چونک کر ماما کو دیکھنے لگی۔ آپ نے کم از کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ انا کے رویے پر ماما نے ٹوکا تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارا ولید کی طرف جھکاؤ محسوس کرتے ہی میں نے اور باقی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مگر مجھ سے پوچھا تو ہوتا، بتایا تو ہوتا کم از کم، اس نے خفگی سے کہا تو ماما پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے انا بیٹا، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ کیا ولید نے کچھ کہا ہے؟ نہیں ماما، یہ اس قدر اچانک فیصلہ کیوں کیا؟ اس طرح حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تو ہوتا، کل کا دن تک طے کر لیا ہے اور مجھے اب بتایا جا رہا ہے۔ انا، ماما نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ تو مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں ولید پسند نہیں ہے؟ ماما نے پوچھا تو وہ نفے میں سر جھکا گئی۔ ولید اچھے ہیں، بہت اچھے، مگر میں ابھی اس فیصلے کے لیے راضی نہیں ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے؟ ماما جو اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھی، ایک دم پریشان ہو کر الجھ گئی تھی کہ ولید سے انا کا رشتہ طے ہونا ان کی دلی خواہش تھی۔ برائی کوئی نہیں، ابھی میں سنجیدگی کے ساتھ اپنی صرف ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، اس نے ٹالنا چاہا۔ تو ہم کون سا بھی تمہاری رخصتی کر رہے ہیں اور ولید کون سا دور رہتا ہے، ایک گھر کی ہی تو بات ہے۔ تم ہماری نگاہوں کے سامنے رہو گی، میرے دل کو بھی تسلی رہے گی۔ ویسے بھی میں نے قدسیہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارا ارادہ آپس میں ہی تمہاری شادی کرنے کا ہے، اور اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہم کل تمہاری اور ولید کی منگنی کرنے والے ہیں۔ آپ قدسیہ آنٹی کو تو صاف انکار کر دیں، فی الحال میرا کہیں بھی کوئی موڈ نہیں ہے، انا نے صاف کہا تو ماما نے اسے دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ ولید جو ابھی تک دروازے پر ہی کھڑا تھا، اسے اندر آنا مناسب نہ لگا تو وہیں سے واپس جانے کے لیے پلٹا، مگر پپو کے اگلے الفاظ پر رک گیا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو کیا؟ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں صاف اور واضح الفاظ میں آپ سے کہتی، بس ابھی موڈ نہیں ہو رہا۔ تو موڈ کیوں نہیں ہو رہا بیٹا؟ جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے تمہاری اور ولید کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بھائی صاحب کا بھی خیال تھا کہ تم شاید ولید کو پسند بھی کرتی ہو۔ اف، انا کے چہرے پر سرخی سمٹ آئی۔ ایک تو ساری دنیا اس کی پسندیدگی سے باخبر تھی، اور جس سے سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا اس کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ماما نے پوچھا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر سسک اٹھی۔ انا، کیا بات ہے بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ وہ بغیر کچھ بولے بس روتی رہی تھی۔ ولید خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ انا، میں پریشان ہو رہی ہوں بیٹا، کچھ بتاؤ تو صحیح، ماما نے کہا تو انا کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا پرابلم ہے؟ ماما نے پوچھا تو اس نے ہاتھ سے چہرہ صاف کرتے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بس ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیوں گھبرا رہا تھا؟ ماما نے بغور اسے دیکھا۔ لاڈلی چہیتی بیٹی تھی، منہ سے نکالی گئی اس کی ہر خواہش پوری کی گئی تھی، بن کہے اسے سب کچھ دلایا تھا، ناز و نام سے پالا تھا۔ اب اس کے آنسو کیسے برداشت کیے جائیں؟ ان کا دل کسی نے گویا مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کی جذباتیت ان کے دل و دماغ میں گویا آگ لگا گئی تھی۔ بغیر کسی وجہ کے کبھی دل نہیں گھبراتا، انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ انہوں نے اسے چند منٹ دیکھا، مگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ تمہیں اگر ولید سے رشتہ قبول نہیں تو بتا دو، صاف کہہ دو، میں بھائی صاحب سے معذرت کر لوں گی۔ اگر کوئی اور بھی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، تمہاری خواہش اور خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اور اہم نہیں ہے۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں، میری لائف میں کوئی بھی نہیں، بس میں ابھی یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ اپنی جذباتیت کی وجہ سے وہ ماما کے سامنے شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ ماما نے گہرا اطمینان بھرا سانس لیا۔ دیکھو بیٹا، ولید ایک
سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، پھر وہ اپنا بچہ ہے، اس کے متعلق ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ ہی تمہاری ایجوکیشن متاثر ہوگی، پھر سب سے اہم بات یہ کہ تم ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے پاس رہو گی۔ ماما نے کہا تو وہ خاموش رہی۔ ولید کا اصول تو اس کی بھی سب سے بڑی خواہش تھی، مگر اب اس کا دل پھر دکھنے لگا۔ سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا رجحان ولید کی طرف ہے، اور ولید اس کے اعصاب پھر بکھرنے لگے۔ تم اچھی طرح سوچ لو، کل تک کے لیے وقت ہے تمہارے پاس۔ مجھے یقین ہے کہ ولید تمہارے لیے بہت مناسب رہے گا۔ اگر تمہاری کہیں اور منگنی ہوتی یا ذہن کسی اور طرف ہوتا تو ہم سوچتے بھی، مگر اس طرح محض دل نہیں مان رہا جیسی بات کو بنیاد بنا کر اس رشتے کو چھوڑ دینا حماقت ہے۔ تم خود کو سمجھاؤ اور سوچ لو، زبردستی نہیں، مگر یہ جان لو کہ ولید ہم سب کی شدید خواہش ہے۔ ماما نے محبت سے پیشانی چومتے کہا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ روشی ولید کے روم کے پاس سے گزری تو رک گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور ولید کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ بھائی، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر پکارا تو ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آؤ روشی، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا بات ہے؟ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ ابھی پروگرام ختم ہوا تھا، سبھی لوگ واپس گئے تھے تو وہ بھی اٹھ کر اپنے والے حصے میں آ گئی تھی، مگر اب ولید کو یوں کھڑے دیکھ کر رک گئی تھی۔ ہو گیا تم لوگوں کا پروگرام ختم؟ مجھے یہ لگا کہ آپ سو گئے ہوں گے۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ ہاں، احسن اور انکل کے پاس تھا، ابھی اٹھ کر آیا ہوں، ولید نے بتایا تو روشی نے سر ہلا دیا۔ اچھا، تمہارا کیا پروگرام ہے کل کے لیے؟ میرا کیا ہے، جیسا سب کہیں گے وہی ہوگا۔ وہ ولید کے بستر پر ٹیک گئی۔ سادہ گلابی لباس میں وہ دمک رہی تھی۔ ولید نے بہت پیار سے اسے دیکھا۔ اور باقی لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ کیوں باقی لوگوں نے نہیں بتایا آپ کو؟ ولید بھی پاس آ بیٹھا، مسکرا دیا۔ تمہیں علم تو ہے کہ احسن کی غیر موجودگی میں اب سب کچھ میں ہی دیکھ رہا ہوں، شادی وغیرہ کے معاملات کا مجھے زیادہ علم نہیں۔ کل کا فنکشن گھر میں ہی کریں گے، باقی سبھی فنکشنز کے لیے ہوٹل میں ریسیپشن ہوگا۔ ولید نے سر ہلایا۔ اور انا کے حوالے سے بابا نے یا پھپھو نے تم سے کوئی بات کی؟ ولید نے براہ راست پوچھا تو روشی مسکرا دی۔ اچھا، اس سلسلے سے کل کے فنکشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ ولید خاموش رہا۔ روشی ہنس دی۔ سبھی کا ارادہ کل کے فنکشن میں آپ دونوں کی منگنی کا اعلان کرنے کا ہے۔ میں جانتا ہوں، بابا بتا چکے ہیں، مگر تم یہ بتاؤ انا کی کیا رائے ہے؟ ولید نے کہا تو روشی نے گہرا سانس لیا۔ ایک بات کہوں ولید بھائی؟ ولید نے سوالیہ نظروں سے بہن کو دیکھا۔ کوئی بھی بات یا معاملہ ون سائڈ نہیں ہوتا۔ جب ہم پاکستان آئے تھے تب انا آپ سے متاثر ہوئی تھی، اس کی آپ سے ہے بے تکلفی بڑی تھی، مگر پھر گزرتے ہر دن کے ساتھ اس کے انداز و اطوار بدلے۔ آپ کے معاملے میں اس کے جذبات و احساسات اس قدر واضح تھے کہ میں کیا ہر انسان فیل کر سکتا تھا کہ وہ آپ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اور پھر بعد کے کئی واقعات نے یقین بھی دلایا کہ میری ججمنٹ غلط نہیں ہے۔ روشنی نے چند پل رک کر ولید کو دیکھا، جو سنجیدہ تیور لیے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چند پل مزید خاموش رہی تو ولید کو ٹوکنا پڑا۔ مجھے یہ لگا کہ آپ بھی واضح محسوس کر گئے ہوں گے، مگر آپ نے جب ایک روز رات کو مجھ سے انا کے سلسلے میں بات کی اور کہا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ تب آپ نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ میں انا کے ان بدلتے رویوں کے بارے میں اس سے معلوم کروں۔ تب مجھے آپ پر بڑی حیرت ہوئی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید آپ واقعی محسوس نہ کر پائے ہوں، شاید میں ہی غلط محسوس کر رہی ہوں۔ مگر اس کے بعد میں نے بھی جب بھی انا کے رویوں پر غور کیا، اس کی ذات کی ہر الجھن، اس کے بدلے رویے کی ہر وجہ کا سرا آپ سے ہی آ کر ملتا دکھائی دیا۔ روشنی نے سنجیدگی سے کہتے بھائی کو دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور میرے یقین کو پختگی تب ملی جب مصطفیٰ بھائی کے نکاح سے واپسی پر انا کا رویہ مکمل طور پر بدلا ہوا تھا، مگر اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی۔ جانتے انا کا رویہ آپ سے یوں ایک دم لا تلقی والا کیوں کر ہو گیا؟ کیوں؟ ولید نے پوچھا۔ وہ سمجھتی ہے آپ امریکہ میں کیتھی کو پسند کرتے تھے اور اب بھی کیتھی سے رابطے میں ہیں۔ ولید کے چہرے پر استجاب کی لہر اٹھی۔ اسے کیتھی کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ انا نے آپ کے نمبر سے کیتھی کی کال ریسیو کی تھی اور پھر مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں جو اس کے رویوں سے پہلے ہی الجھی ہوئی تھی، محض اپنے شک کی تصدیق کے لیے اسے کیتھی کے بارے میں سب بتا دیا، اور اس کے بعد اس کا رویہ میری توقع کے مطابق تھا۔ اس نے نہ صرف آپ سے لا تلقی اختیار کی بلکہ اپنے آپ کو بھی ایک طرف کر لیا۔ روشنی نے کہا تو ولید نے اسے گھورا۔ تمہیں اسے کیتھی کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، ولید نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ روشنی نے سنجیدگی سے ولید کو دیکھا۔ ایک بات بتائیے، آپ انا کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو اس کی فیلنگز اور رویوں کے بدلاؤ کے بارے میں کچھ اندازہ ہی نہ ہو سکا ہو۔ اور وہ جو آپ نے مجھ سے سب کہا کہ انا سے پتہ کروں کہ اس کے رویوں کی کیا وجہ ہے، وہ سب آپ نے محض خود کو مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ خود بھی شاید انا کے رویوں سے گھبرا گئے تھے۔ آپ کو اس کی اس قدر شدت پسندی پریشان کرنے لگی تھی، اور حفظ مقدم کے طور پر آپ نے خود کو ان الٹے سیدھے وہموں میں الجھا کر مجھے بھی ڈبل مائنڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ روشنی نے صاف گوئی سے سب کہا تو ولید نے اسے گھورا۔ تم اتنے یقین سے سب کیسے کہہ سکتی ہو؟
اس لیے کہ ہم نے ایک ساتھ ایک وقت گزارا ہے. میں اور بابا جس قدر آپ کو جانتے ہیں اس قدر تو شاید آپ خود کو بھی نہیں جانتے ہو. روشی نے بہت اعتماد سے کہا تو ولید نے گہرا سانس لیا. تم کچھ بھی نہیں جانتی میرے بارے میں، اس لیے یہ لمبی لمبی ہانکنے کی ضرورت بھی نہیں. ولید نے اسے ٹوک دیا تو روشی نے اسے گھورا. رہ گئی انا کی پسندیدگی والی بات تو میں اب بھی یہی کہوں گا، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا. بھائی آپ جھوٹ بولنے میں ماہر نہیں، اس لیے کوشش بھی مت کریں. ٹھیک ہے شروع میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا مگر پھر اس کے بعد آپ کو اشارہ ہو گیا تھا، ورنہ آپ انا کے رویوں کو لے کر مجھ سے ڈسکس نہیں کرتے. اور چونکہ آپ کی ذات انوالو ہوتی تھی سو آپ نے اپنا نام لینے کی بجائے انا کی فیلنگز کو کسی اور طرف منسوب کرنے کی کوشش کی. کیا انا نے تم سے واضح بات کی اس سلسلے میں؟ اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ولید نے پوچھا. یہی تو پرابلم ہے کہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں رہی اور اندر ہی اندر گھل رہی ہے. ولید نے لب دانتوں تلے دبا لیے. کیا بات ہے بھائی، کیا آپ کو انا اس رشتے کے حوالے سے پسند نہیں؟ آپ تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو پھر اس حوالے سے ایسا رویہ کیوں؟ روشی نے بہت سنجیدگی سے پوچھا تو ولید نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا. وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہر لحاظ سے آئیڈیل، مگر میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا. اگر بابا کی مرضی ضد اور پسندیدگی کی بات نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی ہاں نہ کہتا. کیوں، آپ میں کیا کمی ہے جو آپ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتے؟ روشی کو ولید کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی. ایک دم ٹوک دیا تھا. جب ہم امریکہ شفٹ ہوئے تھے تو میں تقریباً 5 سال کا تھا، اور جانتی ہوں 5 سال کا بچہ اگر اچھی ذہانت کا مالک ہو تو بہت سی باتیں اور واقعات کبھی بھول نہیں پاتا. ولید نے بہت سنجیدگی سے کہا. تو روشی نے الجھ کر بھائی کو دیکھا. تو ان باتوں کا انا سے کیا تعلق؟ ولید نے اسے دیکھا. وہ مکمل طور پر متوجہ تھی. وہ مسکرا دیا. ہاں ان باتوں کا واقعی انا سے بھلا کیا تعلق؟ اچھا تم کیا کہتی ہو، کیا کروں میں؟ ولید نے موضوع بدل دیا تھا. روشی نے گہرا سانس لیا. اکثر ایسی بات کے بعد ولید خود ہی موضوع بدل دیتا تھا. انا بہت ہی اچھی، پیاری اور محبت کرنے والی لڑکی ہے. یہ محض بابا کی مرضی اور ضد نہیں بلکہ میرے دل کی بھی خواہش ہے کہ وہ آپ کی دلہن بنے. اس نے بہت لاڈ سے ولید کے کندھے پر بازو رکھ کر کہا تھا. وہ آپ کے رویوں سے ہرٹ ہو کر بدگمان ہو گئی. اگر وہ ایک دفعہ آپ سے منسوب ہو گئی تو اس کی ساری بدگمانیاں ختم ہو سکتی ہیں. آپ اگر اسے اس رشتے کا مان اور یقین دلائیں تو. ولید نے خاموشی سے اسے دیکھا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ رشتہ محض بابا کے فیصلے کی وجہ سے قبول کر رہے ہیں یا پھر آپ کی بھی ذاتی مرضی موجود ہے اس میں؟ وہ سوال کر کے جواب کی منتظر تھی. کافی رات نہیں ہو گئی؟ باقی سب سو گئے ہیں یا بھی جاگ رہے ہیں؟ ولید نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے پوچھا تو روشی نے اسے گھورا. مجھے ٹالیے مت، صاف صاف بتائیے. آپ سارا دن انا کا رویہ بہت مختلف رہا ہے. میں نے اسے آپ سے متعلق بتا دیا ہے. کل کے فنکشن کے بارے میں اسے پپو سے پتہ چل گیا ہوگا. اس وقت بھی بالکل گمسم سب کے ساتھ موجود تھی، مگر میں جانتی ہوں کہ اس کی فیلنگز اس وقت کیا ہو رہی ہوں گی. تو اسے کون کہتا ہے خاموشی اختیار کرنے کو؟ جو دل میں ہے وہ بتائے نا، تاکہ دوسروں کو بھی اندازہ ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے. ہاں وہ لڑکی ہو کر سب کو بتاتی پھر، اور آپ سے ایک سوال کیا اس کا تو جواب دیا نہیں. روشی نے خفگی سے کہا تو ولید ہنس دیا. تم اس کی وکیل بن کر آئی ہو میرے پاس؟ ولید نے چھیڑا. یہی سمجھ لیں انا ہمیں بہت پیاری، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو میں قطعی برداشت نہیں کروں گی، خصوصاً آپ کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں. ولید ہنس دیا. اچھا بھائی بتائیے نا. انا تو ہماری اپنی ہے. ایک ساتھ رہتے کہ آپ کو اس کے متعلق ذرا بھی دلچسپی اور کشش محسوس نہیں ہوئی یا جان بوجھ کر نظر انداز کرتے رہے؟ روشی، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب نہیں ہوتے. کیا تمہارے اطمینان کے لیے اتنا کافی نہیں کہ میں بابا کی پسند کو مان رہا ہوں اور کل کے فنکشن کے لیے تیار بھی ہوں؟ اور آپ کی دل کی خواہش؟ روشی نے سنجیدگی سے بھائی کو دیکھا. میں ایک پریکٹیکل اپروچ رکھنے والا انسان ہوں، یہ دل کے امراض نہیں پالتا. ولید کا رویہ نان سیریس تھا. دیکھیے گا انا آپ کے انہی رویوں کی وجہ سے کسی دن آپ سے شدید بدگمان ہو جائے گی. روشی نے جھنجھلا کر کہا. اگر اسے مجھ سے حقیقی لگاؤ ہوا تو ایسی کبھی نوبت نہیں آئے گی. ولید کا انداز پر اعتماد تھا. روشی نے گھورا. آپ کا مطلب ہے کہ وہ محض آپ سے دل لگی کر رہی ہے؟ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے. ولید نے پھر ہنس کر کہا. آپ کو اصل میں ہر جگہ حد سے زیادہ پذیرائی ملی ہے. لڑکیوں نے آپ کے آگے پیچھے گھوم گھوم کر آپ کا دماغ خراب کر دیا. ایک لڑکی آپ کے لیے خوار ہو رہی ہے اور آپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں. روشی کا جلا بھنا بیان جاری ہوا تھا. ولید بے اختیار ہنس دیا. اس لڑکی کے ساتھ منگنی جیسے رشتے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ آپ بہت زیادہ مغرور اور حد سے زیادہ خود پسند ہے. روشی نے جل بھن کر کہا. اچھا بیان ہے مگر پرانا ہو چکا ہے، کوئی نئی بات کہتی. ولید نے چھیڑا تو روشی خفا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی. کسی دن پچھتائیں گے. ساری دنیا میں بھی دیوانہ وار ڈھونڈنے نکلے تو آپ کو کبھی بھی انا جیسی پیاری محبت کرنے والی اور پرخلوص لڑکی نہیں ملے گی. تو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بابا کی مرضی پر سر جھکا دیا. اب وہ
کسی بھی ایسی ویسی کے پلے باندھ دیں، مجبوری ہے، قبول تو کرنا ہی ہے نا۔ روشنی نے ولید کی بات پر گھورا۔ میں مصطفیٰ بھائی کو کال کر کے بتاتی ہوں ساری بات، اب وہ ہی خود آ کر آپ سے نپٹیں گے۔ روشنی نے دھمکی دے کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو ولید سٹ پٹا کر ایک دم اس کے سامنے آیا تھا۔ توبہ کرو لڑکی، وہ تو جان کو آ جائے گا، خبردار اس سے ایک لفظ بھی کہا تو۔ ولید نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ ہنس دی۔ میں تو ضرور بتاؤں گی انہیں، آپ دونوں دوست ہی ایک جیسے ہیں، خود پسند، مغرور اور بے حس۔ توبہ، مصطفیٰ نے اپنے بارے میں تمہارے ہی القابات سن لیے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ ہاں، آپ میں اور ان میں کچھ فرق رہ گیا ہے، آپ حد سے زیادہ بے حس ہیں اور وہ ایک حد تک، جہاں بات ان کی ذات کی ہوتی ہے وہ فوراً نرم ہو جاتے ہیں اور آپ ہمیشہ خود کو ہی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ روشنی کا تجزیہ ایسا تھا کہ ولید ہنس دیا۔ میں ان کو صبح ہی کال کروں گی، آپ کی زندگی کا اتنا اہم فنکشن ہوگا، ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے، ورنہ وہ آپ سے جتنا بھی خفا ہو کم ہوگا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ صبح کال کروں گا، مگر تم کال کر کے کچھ بھی نہیں کہو گی، ورنہ اس نے چھوڑنا نہیں مجھے، کہ اسے پہلے کیوں نہیں بتایا، جبکہ اسے کون سمجھایا کہ کل کا فنکشن بابا کا اچانک فیصلہ ہے۔ انا سے بھی بات کر لیجیے گا، اس بیچاری کے دل کو بھی تسلی دے دیجیے گا، ورنہ پھر مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ تو ٹھہرے بے حس نمبر 1۔ ولی نے گھورا۔ رات بہت ہو چکی ہے، سو جائیے، اب چلتی ہوں، شب بخیر اینڈ اللہ حافظ۔ وہ چلی گئی تو ولید ہلکا سا سر کو خم کرتا دوبارہ کھلی کھڑکی کی طرف پلٹ گیا تھا۔ وہ کالج میں تھی، صبح اس کی انا سے بات ہوئی تھی۔ انا سے بات کرتے ہوئے وہ بڑی ڈل سی لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر وہ اس سے تفصیل سے بات کرے گی۔ ویسے بھی آج ان لوگوں کے ہاں مہندی کا فنکشن تھا۔ اس کا ارادہ صبح بارات اور ولیمہ کے فنکشن میں جانے کا تھا۔ انا کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے آج کے فنکشن میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ جواباً انا نے خفا ہو کر کال بند کر دی تھی۔ باقی کا سارا وقت اس کا کالج میں انا کی خفگی کو ہی سوچتے گزرا تھا۔ 9 بجے کے قریب وہ دوستوں کے ساتھ کینٹین میں آ گئی تھی۔ ابھی ان لوگوں نے آرڈر ہی کیا تھا کہ شہوار کا موبائل بجنے لگا تھا۔ یہ کل مصطفیٰ کا دوبارہ دیا جانے والا موبائل تھا۔ اس نے ہاتھ بات بگڑنے کے ڈر سے رکھ لیا تھا، مگر موبائل کی موجودگی سے وہ خواہ سارا وقت جھنجھلائی بھی رہی تھی۔ اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا تو مصطفیٰ کا نام دیکھ کر اس نے دوستوں سے کہا، ایکسکیوز می، میں آتی ہوں۔ وہ سائڈ پر آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کال ریسیو کی تھی۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف مصطفیٰ نے کہا تھا۔ کیا کر رہی ہیں، بزی تو نہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ نہیں، کہاں اس وقت؟ مصطفیٰ نے مزید پوچھا۔ کیوں، آپ کی لوکیشن ٹریس کرنے والی چیپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ وہ طنزیہ لب و لہجے میں خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ اچھی بات ہے اور خوش آئند بھی۔ اس مفاہمی عمل سے اندازہ ہوا ہے کہ ابھی آپ اتنی عقل سے پیدل نہیں ہوئی جتنا آپ شو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسری طرف سے طنزیہ لب و لہجے کی حد کی گئی تھی۔ وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ شہوار ضب سے برا حال ہونے لگا۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ سلگ اٹھی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ فوراً موبائل آف کر کے گھر جا کر واپس اس کے روم میں پھینک دے، مگر کل صبح والا مصطفیٰ کا رویہ اس سے ازبر تھا۔ ورنہ کس کے ساتھ آئی تھی کالج؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کیے پوچھ رہا تھا۔ انکل کے ساتھ۔ سارا دن خیریت سے گزرا؟ وہ مزید پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک تو خیریت ہی تھی، اس نے بھی سلگ کر طنزیہ کہا۔ مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج ولید لوگوں کے ہاں مہندی کا فنکشن ہے۔ ولید نے بطور خاص رات کو شامل ہونے کو کہا ہے۔ ویسے تو میرا رات کو واپسی کا پروگرام تھا، مگر اب کوشش کروں گا کہ شام تک لوٹ آؤں۔ بھابھی کو میں فون کر کے بتا چکا ہوں، آپ نے بھی ساتھ چلنا ہے، ساتھ بھابھی ہوں گی، سجاد بھائی چھوڑ آئیں گے، میں سیدھا وہیں سے ولید کے ہاں آؤں گا۔ ماں جی گھر پر رہیں گی کہ دوریا آ رہی ہے، ورنہ وہ بھی ساتھ چلتی۔ سن رہی ہیں نا میری بات؟ وہ بات کرتے کرتے اس کی طرف سے مکمل خاموشی پا کر پوچھنے لگا۔ جی سن رہی ہوں۔ کاش آپ باقی باتیں بھی اسی توجہ سے سن لیتی تو اتنے مسئلے نہ اٹھتے۔ اگر میرے ساتھ اسی طرح کی کوئی بات مزید کی تو میں کال بند کر دوں گی۔ مجبوری نہیں ہے مجھے کہ میں آپ کی طنزیہ باتیں سنوں۔ وہ کون سا کم تھی، ایک دم چٹک کر کہا۔ ہاں، بہت اچھی طرح آپ کی خود مختاری کا اندازہ ہو چکا ہے، اور ایک بات میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی اس ٹون کا عادی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ دھمکیوں والا سلسلہ نہ رکھیے۔ جوابی کارروائی کے طور پر میں محض دھمکیوں پر گزارا نہیں کرتا، بلکہ عملی مظاہرہ کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کے طنزیہ لب و لہجے پر اس نے سلگ کر کال بند کر دی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، اس کا دل جلنے لگا۔ وہ واپس پلٹی کہ موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اس نے کوفت سے مصطفیٰ کے نام کو دیکھا۔ کال بند کیوں کی تھی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا تو مصطفیٰ کی سخت آواز سنائی دی۔ آپ کے شاہی فرمودات اس قدر بھی نادر نایاب نہیں تھے کہ میں اپنا وقت ضائع کرتی۔ شہوار، مصطفیٰ نے ٹوکا تو وہ سر جھٹک گئی۔
آپ تیار ہو کر ضرور چلی جائیے گا، پاپا کو میں کہہ دوں گا، وہ آپ کو 3 بجے کالج سے پک کر لیں گے۔ گھر جا کر تیار ہو کر انا کے ہاں چلی جائیے گا۔ وہ دوبارہ یاد دہانی کروا رہا تھا۔ آپ نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا، مگر میرا فی الحال آج کے فنکشن پر جانے کا قطعی موڈ نہیں، بارات اور ولیمہ پر چلی جاؤں گی، اس نے قطعیت سے کہا تھا۔ آپ نے آج جانا ہے اور ضرور جانا ہے، میں انکار نہیں سنوں گا، یہ بات فائنل ہے۔ مگر میں کہہ چکی ہوں کہ میرا موڈ جانے کا بالکل بھی نہیں، اس لیے آپ لوگ مجھے فورس مت کریں۔ رہ گئی ہے نا تو صبح میں اسے کال کر کے ایکسکیوز کر چکی ہوں، اس نے صاف انکار کیا۔ اوکے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے نہیں جاتی، مصطفیٰ نے تلخی سے کہہ کر خود ہی کال کاٹ دی تھی۔ شہوار نے لب بھینچ لی، ابھی وہ دوستوں کے ساتھ کھا پی ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پر شاہ زیب صاحب کی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹا میں آپ کو پک کرنے آیا ہوں، آپ جلدی باہر آ جائیے۔ اف، انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ شہوار نے ایک گہرا سانس لیا اور دوستوں کو بتا کر باہر آئی تھی۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا، سوچا تمہیں پہلے پک کر لوں۔ اس کے گاڑی میں بیٹھنے پر انہوں نے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے خود چلے گئے۔ وہ اندر آئی تو سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کینٹین سے وہ کھا کر آئی تھی، چینج کر کے نماز ادا کر کے وہ لیٹ کے اس نے سوچا کہ وہ رات میں انا کو کال کر کے ایک بار پھر اپنے نہ آنے کی معذرت کے ساتھ اس کے ڈل رویے کی وجہ بھی ضرور پوچھے گی۔ رات دیر تک ڈھولک کا پروگرام رہا تھا اور نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ساری رات جاگی تھی۔ فجر کے بعد وہ سوئی تو صبح صبح شہوار کی کال سے آنکھ کھل گئی تھی۔ شہوار سے بات کرتے ہوئے بھی بس ہوں ہاں کرتی رہی تھی۔ شہوار نے آج کے فنکشن کی طرف سے معذرت کر لی تھی۔ وہ اس سے خفا ہو گئی تھی، اس کا خیال تھا کہ شہوار اسے کال بیک کر لے گی، مگر شہوار کی کال نہ آئی تو اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس سے ناراض ہونے کا سوچا۔ وہ 12 بجے کے قریب سو کر اٹھی تھی۔ آج گھر میں مہندی کا فنکشن تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ لان کو سجایا جا رہا تھا، ایک طرف اسٹیج بنوایا جا رہا تھا، فنکشن ارینج کرنے والے ورکرز سارے گھر کو سجا رہے تھے۔ 2 بجے تک وہ ماما کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں الجھی رہی تھی۔ شام کو مہمان آنا شروع ہو جانے تھے۔ وہ رات میں پہنے جانے والے سب کے ڈریسز استری کروا کر ان کے کمروں میں بھجوا کر فارغ ہوئی تو نہانے گھس گئی۔ نہا کر نکلی تو ماما اس کے روم میں موجود تھی۔ میں کب سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر سارا دن مصروفیت میں وقت ہی نہیں ملا۔ تم ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، ماما نے کہا تو وہ گیلے بال ٹاول میں لپیٹ کر ان کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ رات میں نے تمہیں سوچنے کو کہا تھا، تم بتاؤ کیا سوچا بیٹا؟ تم پر کوئی زبردستی نہیں، اگر دل نہیں مانتا تو بھی بتا دو، میں بھائی صاحب کو منع کر دوں گی، ماما نے کہا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ یہ رشتہ طے پاتا، یہ تو خود اس کی خواہش تھی، مگر اب سب کی باتوں سے جب یہ علم ہوا تھا کہ ولید اس کے جذبات و احساسات سے بے خبر نہیں تھا، گویا دل مرجھا سا گیا تھا۔ ولید نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ کیسا تکلیف دہ احساس تھا، اور وہ خود لڑکی ہو کر کیسے اس کے سامنے کھل جاتی اور روشانے سے کہتی کے بارے میں سن کر تو وہ ولید کی طرف سے مکمل طور پر مایوس ہو گئی تھی۔ خود کو سمجھا لیا تھا، بڑی مشکل سے دل کے جذبات پر بند باندھا تھا، تو اب یہ نیا سلسلہ چل نکلا تھا۔ کیا ولید محض بڑوں کے فیصلے کو قبول کر رہا ہے یا اس کے جذبات و احساسات کو سمجھتے ہوئے دل سے رشتہ بنا رہا ہے؟ اس سوال نے انا کے دل و دماغ میں قیامتیں برپا کر رکھی تھی۔ ماما جو آپ لوگوں کو مناسب لگے کہہ رہی، دل بہک بہک کر اس رشتے پر سر جھکانے پر تیار تھا، مگر عزت نفس اور خودداری کے مسئلے روک رہے تھے۔ اس نے سب باتوں کو ایک دم نظر انداز کرتے دل کی بات مان لی تھی۔ ماما ایک دم مسکرا دی۔ خوش رہو، جیتی رہو ولید، ہم سب کی خوشی تھا، مجھے یقین ہے تم دونوں کے لیے یہ رشتہ بہت مناسب رہے گا، ماما نے کہا تو وہ محض سر جھکا گئی۔ ماما نے بہت محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ رات روشی اور احسن کی مہندی کا ایک فنکشن ہوگا، تم اچھی طرح تیار ہو جانا، بلکہ میں روشی کو کہتی ہوں، وہ تم کو تیار کر دے گی۔ شام تک تم دونوں کی منگنی کی رسم ہوگی اور پھر رات میں احسن کی مہندی۔ ماما نے طے شدہ پروگرام بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اور ہاں، تم اپنی دوست شہوار کو بھی بلا لیتی، ماما نے اٹھتے ہوئے کہا تو اسے ایک دم شدت سے شہوار کی کمی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے آج کہا بھی تھا آنے کو، مگر اس نے منع کر دیا، بارات اور ولیمہ پر آئے گی۔ آ جاتی تو اچھا تھا، تمہارا بھی دل بہل جاتا، روشی کی تو خود رسم مہندی ہوگی، تم تنہا سب کیسے کرو گی؟ ماما نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں ماما، کافی لوگ ہوں گے، اتنی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، جاننے والوں کی اور ارد گرد کی بھی، اس نے تسلی دی تو ماما نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں نے خصوصی طور پر بوتیک سے سوٹ اور دوسری اشیاء منگوا لی تھی۔ 3 بج رہے تھے، مغرب کے بعد منگنی کی رسم ہوگی۔ روشی کو کہتی ہوں بیوٹیشین بھی گھر آ جائے گی، وقت پر تیار ہو جانا، ماما کی ہدایت پر اس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ وہ سو کر اٹھی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو انا اور مصطفیٰ دونوں کی ان گنت کالز تھی۔ شہوار کے اندر ایک بار پھر انا کی شدید خفگی کا ملال جاگا۔ کچھ نہیں ہوتا، بارات والے دن جاؤں گی تو خود ہی مان جائے گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ ابھی اس نے انا کو کال بیک کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دھڑام سے کوئی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ نمبر ڈائل کرتی فوراً متوجہ ہوئی تھی۔
آپ اپنے سامنے مصطفیٰ کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے کالز پر کالز کر رہا تھا، پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ آتے ہی بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ جو نیم ناراض تھی فوراً سیدھی ہوئی۔ شہوار نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ سونے سے پہلے وہ موبائل کو سائلنٹ پر لگا چکی تھی۔ میں سو گئی تھی، مجھے کال کا علم نہیں ہو سکا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے جواب پر اسے دیکھا۔ وہ ابھی بستر پر ہی تھی، دوپٹہ بے پرواہی سے کندھے پر تھا اور بالوں کی چٹیاں ایک طرف جھول رہی تھی۔ مصطفیٰ کے یوں دیکھنے پر شہوار نے سر پڑا کر اپنا دوپٹہ درست کرتے بستر چھوڑا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جائیے، ہمیں کچھ دیر بعد ولید کی طرف جانا ہے۔ بھابھی کو میں کہہ آیا ہوں، وہ تیار ہو رہی ہیں، آپ بھی جلدی کریں، اتنی دیر میں بھی چینج کر لوں گا، وہ کہہ کر پلٹا۔ مگر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نہیں جا رہی، اس نے بے پرواہی سے کہا تو پلٹتا مصطفیٰ رک گیا۔ آپ مجھ سے بحث کرنا چاہ رہی ہیں کیا؟ اچانک وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ دماغ خراب نہیں میرا، میں نے سادہ انداز میں جانے سے معذوری ظاہر کی ہے، ویسے بھی میں سے معذرت کر چکی ہوں، اس نے دو بدو کہا تو مصطفیٰ نے ایک دم غصے سے اس کو گھورا۔ میں آپ کو کہہ چکا تھا کہ تیار ہو کر مغرب تک بھابھی کے ہمراہ چلی جائیے گا۔ میں کال پر کال کرتا رہا اور آپ نے ریسیو تک نہیں کی، مجبوراً مجھے سب کچھ وہیں چھوڑ کر گھر آنا پڑا۔ آپ جانتی ہیں کہ میرا کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے آپ کو بار بار کال ملانے کے چکر میں۔ وہ سخت برہم ہو رہا تھا۔ میں تو آپ کو تبھی انکار کر چکی تھی، خواہ مخواہ آپ نے زحمت کی۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ مصطفیٰ کے جی چاہ کر کھینچ کر ایک ہاتھ تو ضرور جڑ دے اس کو۔ شہوار، میرا دماغ خراب نہ کریں، میں چینج کرنے جا رہا ہوں، تب تک آپ مجھے ریڈی ملیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہ جس قدر تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے نکل گیا تھا۔ خواہ مخواہ وہ کلسی اور بات میں ہاتھ میں پکڑا موبائل غصے سے بستر پر پھینک دیا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے واش روم میں گھس کر وضو کرنے لگی۔ اللہ، دیکھا کتنی ضدی عورتیں ہیں یہ دونوں۔ لیکن یار، مجھے ایسے ناولز اب پڑھنے کو نہیں ملتے۔ مطلب یہ وہ وقت تھا جہاں پر چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل ناول میں بتائی جاتی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا مومنٹ آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے سچ میں آپ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ مطلب اتنا مزے کا ناول ہوتے تھے یہ والے۔ اور اس دور میں جتنے بھی ناول تھے سب بہت اچھے تھے۔ پتہ نہیں اب کیسے آتے ہیں ناولز۔ اب میں ریسنٹلی جو ناولز آتے ہیں میں پڑھتی نہیں ہوں، اور ویسے بھی جو نیو رائٹرز ہیں نا وہ کچھ اور ہی لکھتی ہیں ماشاءاللہ سے، پتہ نہیں ان کو کیا جلدی ہوتی ہے، وہ اتنا جلدی فاسٹ لکھتی ہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی ان کی، بس ان کے مائنڈ میں ایک خود کی وہ ریسپی بنی ہوتی ہے، جیسے وہ عجیب سا لکھ دیتی ہیں۔ تو یہ ناولز بہت مزے کے ہیں، بہت اچھے لگتے تھے۔ بے شک یہ تھوڑے اریٹیٹنگ ہوتی ہیں دونوں لڑکیاں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ جینون ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، جو جیسے صورتحال ہوتی تھی وہ ویسے ریئیکٹ کرتی تھی، اور روشی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، وہ ساری چیزیں اس کو پتہ تھی، وہ فیل کرتی تھی۔ اور ہم بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ولید اتنا زیرک ہو کر، اتنا سب کچھ ہو کر وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا۔ اور پھر اس کی بہن نے بھی وہی بات کی کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اندازہ نہ ہو، بس آپ اس چیز کو جھٹلا رہے تھے، آپ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن خیر، کہانی جس طرف جا رہی ہے بہت مزے کی ہو رہی ہے۔ اور اب مصطفیٰ جو جس طرح کا وہ سپر مین بنا ہوا ہے اس کے سامنے، اپنی سپر لیڈی کے سامنے، تو وہ بھی دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے۔ اور عادلہ کا بھی دیکھ چکے ہیں آپ لوگ، تو بہت مزے کی آگے سٹوری ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں، ابھی تو ان کی سٹوری چلے گی، ان کی پوری شادی کی وہ جتنی ہوں گی وہ سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ہوگا۔ آپ لوگ کافی زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔